शुक्रिया आप लोगों ने हमें। मेरा नाम जीनिया शौकत है और मैं द नॉलेज फोरम से मेरा ताल्लुक है, और मेरे कॉलीग शुजाउद्दीन कुरैशी भी नॉलेज फोरम से आपको ज्वाइन कर रहे हैं। आज का वेबिनार हमने ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की शराकत से ऑर्गेनाइज किया है, और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि इस वेबिनार को उन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेट किया है आज के लिए। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी वेबिनार के मकासद का, और ये जो स्टडी है जिसको हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो लार्जली हमारे कॉलीग नजमुद्दीन जिन्होंने स्टडी को ऑथर किया है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मैम फराजिया और फिरोज़ा और माहीन, अगर वो मौजूद हैं, और जो बाकी कॉलीग हैं, उन सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी कि वो HRCP की तरफ से कुछ कलमात शेयर करें। मैं अगर स्टडी का ब्रीफली आप लोगों के साथ इस वेबिनार का ब्रीफली आप लोगों के साथ इंट्रोडक्शन करा सकूं। आज का जो हमारा वेबिनार है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर वर्क ऑन जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। नॉलेज फोरम कराची में बेस्ड एक इदारा है जो कि ह्यूमन राइट्स और डेवलपमेंट के ऊपर नॉलेज रिसोर्सेज प्रोड्यूस करता है। पिछले 4 साल से हम काम कर रहे हैं, और इन कामों में एक हमारा अहम काम है कि हम जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन के एजेंडा को स्पेशली कम्युनिटीज पे वो किस तरह से लागू हो सकता है, इस हवाले से हम कुछ रिसर्च के हवाले से भी काम कर रहे हैं और एडवोकेसी का भी काम कर रहे हैं। इसमें हमारा काम क्लाइमेट चेंज और एनर्जी के नेक्सस को देखना है कि किस तरह एनर्जी प्रोडक्शन और एनर्जी का जो यूसेज है वो क्लाइमेट चेंज को जनरेट करता है, क्लाइमेट चेंज का रीज़न बनता है, और कम्युनिटीज़ किस तरह उसको नेविगेट कर सकती हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन का मैं ब्रीफली तारुफ कराऊं, लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि हमारे कॉलीग्स इससे ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। पर ह्यूमन राइट्स कमीशन को कोई तारुफ की ज़रूरत नहीं है। इट्स द बिगेस्ट ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान, जो कि मेंबरशिप के बेसिस पे काम करता है और ह्यूमन राइट्स के हवाले से आवाज़ उठाता है, जिसमें पब्लिक स्टेटमेंट्स, रिसर्च, एडवोकेसी और पॉलिसी कंसल्टेशंस शामिल हैं, among many other things. So coming back to today's webinar, कुछ पॉइंटर्स आप लोगों के सामने रखना ज़रूरी है बिफोर वी कुड गेट ऑन विद why we have done this webinar and the study. Again, coming back to the energy sector, मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि जो पाकिस्तान में एनर्जी है, जो बिजली गैस वगैरह है, हम इसको इस तरह से एक्सपीरियंस करते हैं, एज कंज्यूमर्स हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन इसका ताल्लुक क्लाइमेट चेंज से गहरा ताल्लुक है। हम अपनी ज़्यादातर एनर्जी बिजली और गैस जो है वो हम कोल और उससे पैदा करते हैं, कोल से, फर्नेस ऑयल से और गैस से पैदा करते हैं। पाकिस्तान के पास गैस के रिजर्व्स भी मौजूद हैं जो कि अब डिप्लीट हो रहे हैं, और एनर्जी प्रोडक्शन इटसेल्फ जो है वो हमारे 46% एमिशंस का रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब ये कि जो हम एमिशंस जितनी हो रही हैं पाकिस्तान में और जो क्लाइमेट चेंज का बायस बन रही है, उसका मेजर जो कॉज है वो हमारी एनर्जी प्रोडक्शन है। इसका एक दूसरा पहलू ये है कि इसको पॉपुलेशन किस तरह एक्सपीरियंस करती है। पॉपुलेशन से मतलब है हाउस होल्ड कंज्यूमर्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, हम सभी इलेक्ट्रिसिटी के यूज़र्स भी हैं, हम गैस के यूज़र्स भी हैं, लेकिन हाउस होल्ड सेक्टर है, जो डोमेस्टिक सेक्टर है, वो सबसे बड़ा यूज़र है गैस का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। तो इसका ये मतलब है कि जो उसकी अवेलेबिलिटी और उसकी नॉन अवेलेबिलिटी का इम्पैक्ट इस सेक्टर पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। और ये वो सेक्टर है जिसमें डोमिनेंस उन लोगों की है जो पावर्टी लाइन के अंडर होते हैं या लो इनकम तबकात से ताल्लुक़ रखते हैं। उनको इलेक्ट्रिसिटी का मिलना ना मिलना और उनको गैस का मिलना ना मिलना उनकी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पैदा करता है। तो हमारा ये ख्याल था कि अगर हाउस होल्ड कंज्यूमर्स को एनर्जी नहीं मिलती है तो उसका इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक वेलबींग पे असर पड़ता है। जैसे उनको मिलती है तो उसका भी असर पड़ता है, और अगर नहीं मिलती तो उसका भी फ़र्क पड़ता है। तो ये स्टडी हमने पिछले साल लॉन्च की थी, यानी इनिशिएट की थी, और हमने इसमें ये देखने की कोशिश की थी कि विंटर्स में जो गैस लोड शेडिंग रेगुलरली हो रही है पिछले 5-6 सालों से,
وہ اب ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ اب ایک ریگولر ہماری زندگی کا حصہ ہوگی، اور پاکستان میں گیس جو کہ پہلے ابنڈنس میں تھی اب وہ ڈپلیٹ ہو رہی ہے، اور اب وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہاؤس ہولڈ کنزیومرز کو گیس نہیں دے سکتی۔ ہاؤس ہولڈ کنزیومرز گیس کی جو ترسیل ہے اس کا صرف 22% ہیں، یعنی پاکستان میں صرف 22% گھرانوں کو گیس ملتی ہے، باقی لوگوں کو لکڑیوں پر یا سلنڈرز پر یا اور انتظامات پر گزارا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ بہت چھوٹے طبقے کو مل رہی ہے گیس، اور ان کو پائپ لائنوں کے ذریعے مل رہی ہے، اور اب ان کو یہ بتایا گیا کہ اب آپ کو وہ گیس بھی نہیں ملے گی۔ اور اس کے لیے گورنمنٹ نے پہلے لوڈ شیڈنگ کی، اسپیشلی ونٹرز میں بہت ہی زیادہ ان پلانڈ طریقوں سے لوڈ شیڈنگ ہوتی رہی، اور اب پچھلے 2 سالوں سے باقاعدہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، پلانڈ اور اناؤنس لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کی زندگیوں پہ اثر پڑنا کم ہو گیا ہے۔ تو ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ وہ لوگ جو انرجی افورڈیبلٹی کے ساتھ اسٹرگل کرتے ہیں، بالخصوص لو انکم طبقہ، کس طرح ڈیل شارٹیج کو لے کر۔ اس کے لیے ہم نے اسٹڈی تشکیل دی جس کی تفصیلات آپ کو ہمارے ساتھی نجم الدین بتائیں گے، جنہوں نے ایک ٹیم آف ریسرچرز کے ساتھ مل کے اسٹڈی کو ریسرچ بھی کی اور اس کے بعد اس کو لکھا بھی۔ میں ایک آخری پوائنٹ رکھنا چاہتی ہوں، اور آف کورس یعنی ہم ڈپینڈ کریں گے ہمارے معزز جو پارٹیسپینٹس ہیں کہ وہ اس ڈسکشن میں ان کے کیا خیالات ہیں، لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو انرجی پالیسیز ہیں اور انرجی کا جو ایکسیس ہے، اور اب وہ بدلاؤ کی طرف جا رہا ہے۔ پہلے ہم بہت زیادہ امپورٹڈ فیول سے پروڈیوس کرتے تھے، اب ہم ڈومیسٹک کول سے پروڈیوس کر رہے ہیں اپنی انرجی۔ پہلے ہمارے پاس گیس زیادہ تھی، اب ہمارے پاس گیس کم ہو رہی ہے۔ اس کے بہت اثرات ہیں لو انکم کمیونٹیز کے اوپر، اور اگر گورنمنٹ یہ کرے کہ وہ ایک دن شارٹیج اناؤنس کر دے اور اچانک سے ہی پلگ پل کر دے کسی بھی سورس آف انرجی کے اوپر، تو یہ جسٹ انرجی کے فنڈامنٹلس کو میٹ نہیں کرتی ہے یہ چیز، کیونکہ جسٹ انرجی ٹرانزیشن از اباؤٹ کہ آپ لوگوں کو اسسٹ کریں کہ وہ دوسرے میڈیم کی طرف شفٹ ہو سکیں، اور ایک ایسی پاپولیشن جس کا میجورٹی جو حصہ ہے وہ لو انکم سے تعلق رکھتا ہے، غربت سے ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، ان کو یقیناً ضرورت ہے کہ ان کو ٹرانزیشن کی طرف اسسٹ کیا جائے، اور ان کو سوشل سیکیورٹی کے ذریعے یا اور ذرائعوں کے ذریعے ان کی مدد کی جائے کہ وہ زیادہ سسٹینیبل اور ایفیشینٹ میڈیمز کی طرف شفٹ ہو سکیں۔ اور ہم نے گیس کی شارٹیج میں یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کا نہ کوئی پلان موجود ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کی تھاٹ موجود ہے۔ تو ہماری اسٹڈی کا یہ مقصد تھا کہ ہم اس بات کو ہائی لائٹ کریں کہ جو لوگوں کے اوپر ایکسپیرینسز ہو رہے ہیں گیس شارٹیج کے، ان کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے ان پالیسی انٹرونشنز کے ذریعے، اور ایونچولی دیر نیڈس ٹو بی اے بگر جسٹ انرجی ٹرانزیشن پلان فار پاکستان پاپولیشن۔ تو یہ ہمارے آج کے ویبینار کا مقصد تھا۔ میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اگین ہمارے پارٹیسپینٹس کا جو آج کے ویبینار میں ہیں، بالخصوص ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، نجم جنہوں نے اسٹڈی تشکیل دی، اور سب سے زیادہ میڈم کوثر ایس خان جو کہ کمیونٹی انگیجمنٹ اسپیشلسٹ ہیں، اور جینڈر اور پبلک ہیلتھ کے اوپر ان کا ایک بہت رچ بیک گراؤنڈ ہے۔ ہم ان سے بھی درخواست کریں گے کہ وہ اس حوالے سے اپنے خیالات شیئر کریں۔ سو ود دس ویل بگن دس ویبینار۔ اس کو ہم پہلے درخواست کریں گے نجم الدین سے کہ وہ اسٹڈی کے ہائی لائٹ شیئر کریں، اور اسٹڈی کا لنک ہم یہاں چیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور پھر ہم بڑھیں گے کوثر کی طرف، اور اس کے بعد فرح سے ہم ریکویسٹ کریں گے جو کہ ہیومن رائٹس کمیشن کی ڈائریکٹر ہیں کہ وہ کچھ کلمات کہیں۔ سو اوور ٹو یو نجم، پلیز اسٹڈی کا بیک گراؤنڈ۔ تھینک یو۔ جی بہت شکریہ زینیا، آپ نے میرا کام آسان کر دیا کہ کچھ بیک گراؤنڈ میں انسائٹ آپ نے دے دی۔ جیسا آپ نے بتایا، یہ اسٹڈی کے لیے ہم نے اس پہ کام کیا ریسرچ کا 2023 میں۔ ہم نے 2023 میں کام کیوں کیا، اور ہم آج یہاں ایچ آر سی پی کے گھر سے اس کو لانچ کیوں کر رہے ہیں، اس کی مختصر سی جو بیک گراؤنڈ میں صرف میں ایڈیشن یہ کروں گا کہ پاکستان کا جو ایک ہم دیکھ رہے تھے سسٹمیٹیکلی کہ 2021 کے سٹیٹس ہیں کہ دنیا کے جو گیس ریزروز ہیں ان کا 0.4% پاکستان کے پاس ہے،
اینڈ کمپیئر ٹو دیٹ دنیا میں جو گلوبل کنزمپشن ہے نیچرل گیس کی اس کا ہم 1.1%، سو جو ہمارے ریزروز ہیں اس سے ٹوائس زیادہ ہماری کنزمپشن ہے. تو یہ تو ایک ایسی بات ہے جو میتھمیٹکس کی بات ہے، اس کے لیے تو کوئی ایکسپلینیشن اور یا آئنسٹائن ہونے کی ضرورت نہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا پاس اویلیبلٹی جو ہے دا کنزمپشن فار آؤٹ اسٹرپس آر ریزروز جو پروون ہیں. 2023 ہی میں اپریل میں ہمیں جو اس محکمے کے منسٹر صاحب تھے انہوں نے بتایا، این اپریل ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ریسنٹ شارٹیجز میں اپریل وہ موسم ہوتا تھا جب سپلائی بحال ہونے لگ پڑتی تھی، جب وہ پرانے دنوں کی طرح راؤنڈ دا کلاک سپلائی آنے لگتی تھی. تو اپریل میں 2023 میں منسٹر صاحب نے فرمایا کہ راؤنڈ دا کلاک سپلائی ول نو لانگر بی پاسبل. اور پھر ابھی رمضان کے دن بھی تھے تو انہوں نے یہ کہا، ہز ورڈز، انہوں نے کہا کہ انشورنگ سپلائی ڈیورنگ سحر اینڈ افطار ٹائمنگز از اے اسٹرگل. اس کے بعد ایک جو ہماری آج کی ڈسکشن سے ریلیونٹ بات ہے، انہوں نے کہا کہ 24 گھنٹے تو ہم دے نہیں سکتے، لیکن یہ کہ جو غریب گھرانے ہیں وہ ہماری پرائرٹی ہوں گے، ہم انشور کریں گے کہ ان کو پرائرٹی پہ ملے. سو یہ بھی اس بیک گراؤنڈ کا حصہ ہے. جیسے میں نے کہا کہ 2023 میں وہ پہلا سال ہمیں لگا جہاں پہ گیس شارٹیج واز ناٹ کنفائنڈ ٹو ونٹرز، اور وہ سال تقریباً سارا سال چلتا رہا. یہ وہ سال تھا جب ہم یہاں پنجاب میں سوئی ناردرن گیس کی ویب سائٹ کو زیادہ دیکھتے ہیں، ہمارے جو بلوچستان اور سندھ کے ساتھی سوئی صدرن دیکھتے ہوں گے. تو اس ویب سائٹ کے اوپر ایل پی جی سلنڈرز کے اشتہار جو اس محکمے نے دینے شروع کیے جو پائپڈ گیس گھروں پہ دیتا تھا. تو دیٹ واز آلسو obviously an acknowledgement of something, if I am being kind. اچھا جی، دوسری بات یہ تھی کہ ہمارے جو وہ ایک جنرل کانشیسنیس ہے، کم از کم جو میری جنریشن کے لوگ ہیں جن کی عمر 50 سال یا دیر اباؤٹس ہے، ہم یہ سنتے بڑے تھے کہ یہ جو ہے یہ اچھا صاف ستھرا فیول ہے. بعد میں ہمیں پتہ لگا کہ یہ بھی فاسل فیول ہے، اور فاسل فیول کے ساتھ جتنے بھی جو پرائس ٹیگ بل میں نہیں آتا، جو بل میں نہیں آتا پرائس ٹیگ، وہ بھی ہے جس کی کلائمیٹ کی کاسٹ ہے، وہ سب باتیں. ابھی ہم 10 15 20 سال پہلے ہم نے سی این جی کی طرف ٹرانزیشن دیکھی نیچرل گیس کی ہوتے، اور وہ گاڑیوں کے ساتھ وہ ایک گرین سا پتہ بنا ہوا ہمیں نظر آیا، اور گرین وہیکلز لکھا ہوتا تھا، اور اس کو ایسے ظاہر بل کیا گیا کہ جی یہ ریلیٹیولی کلین نہیں کہا، اس کو کلین کہا اور گرین فیول کہا. تو یہ والی بات جو ہے اب اتنی مشکل بات نہیں، اگر آپ صرف گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کو بتائے گا کہ جب نیچرل گیس جلتی ہے تو اس سے جب میتھین پروڈیوس ہوتی ہے تو اس کا جو گلوبل وارمنگ پوٹینشیل اوور اے 20 ایئر پیریڈ ہے وہ 80 ٹائمز زیادہ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ سے. تو میں اس سے زیادہ ٹیکنیکل میں ہونا چاہتا نہیں ہوں، کیونکہ ایک تو میں خود اس میں اتنا وہ نہیں ہوں. سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک یو سفر ود دیز. لیکن یہ کہ کلین فیول یا کلینر فیول جو ہے، آئی گیس کہ آپ فرنس آئل سے اور جو چیزوں سے کریں تو بائی ریلیٹیولی اسپیکنگ تو شاید اس میں کچھ ہو، لیکن جو فاسل فیول کی جو کرس ہے یہ اس کا اسی ٹرائب کا ممبر ہے. ہمارے پاس ایک زمانے میں ابنڈنس میں تھا تو ہم نے اس کو یوز کیا. اس پہ بات کی جا سکتی ہے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیول تو کبھی ہاؤس ہولڈس کے لیے ہونا چاہیے ہی نہیں تھا، اینڈ دین اس سے بھی زیادہ وسیفرسلی کہ یہ گاڑیوں کے لیے تو نہیں تھا، آپ نے اتنا پریشیس ریسورس جو ہے سی این جی میں ضائع کر دیا. تو میں سی این جی کی بات نہیں کرتا، لیکن یہ کہ فار جو بھی وجہ تھی اب تو یہ فیول جو 22% ہاؤس ہولڈز ہیں جن میں سے بہت سارے پور ہاؤس ہولڈز ہیں، ان کے لیے دس از اے میٹر آف ہیوج امپورٹنس. اب وہ لائف اینڈ ڈیتھ میں کہنا نہیں چاہتا،
لیکن میں کچھ جو ایگزامپلس دوں گا آپ کو، اب جب ہم نے جا کے کمیونٹی سے بات کی تو بہت اہم ہے۔ اچھا جی، اس کا ایک بیک گراؤنڈ کا پارٹ یہ تھا کہ جب یہ شارٹیجز ہو گئیں، ہم دنیا سے ایل این جی امپورٹ کرتے تھے، اور کووڈ کے بعد اور یوکرین پہ حملے کے بعد دنیا میں ایل این جی مہنگی ہو گئی، پھر پاکستان جیسے ملک جو تھے دیور پرائسڈ آؤٹ آف دا مارکیٹ۔ شارٹیجز پہلے بھی ہوتی تھیں، شارٹیجز اب ہیں، اور ہم شاید ساری عمر بھی آلٹرنیٹیوز کو یا کلین آلٹرنیٹیوز کو نہ دیکھتے، لیکن ناؤ دیٹ وی ہیو دا ولف ایٹ آر ڈور اسٹیپ، تو اب ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ تو جب دیکھنا پڑے گا تو جن لوگوں کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو پریکٹیکلی اسپیکنگ نہیں ہے، ان کا کیا ہوگا؟ یہ وہ بات ہے جس کے لیے ہم نے سوچا کہ ہمیں یہ وی شوڈ جوائن ہینڈز۔ ایچ آر سی پی کا خیال آیا کہ ان سب لوگوں کا جن کی آواز ہے، جن کی آواز اونچی ہے، جن کی آواز زیادہ دور تک جاتی ہے، ان کو اس ایمرجنسی میں شامل کیا جائے، کیونکہ وی ایز اے not just as a government, maybe even as a people, generally speaking, there are always exceptions, are not known to consult a lot or seek or input ان لوگوں سے جو سب سے ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہوں۔ تو اس خیال سے یہ بیک گراؤنڈ تھا، اس لیے ہم کمیونٹی کے پاس گئے کہ اچھا ہم دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ان پہ کیا گزرتی ہے۔ اچھا، اب جو آخری بات ہے کمیونٹی پہ امپیکٹ کی، آخری سے مراد ہے اس سلائیڈ کی جو آخری بات ہے، ہم سب لوگ جو ہیومن رائٹس میں کچھ ایکٹیویزم کی لیے کچھ کرتے ہیں، بھاگ دوڑ، یا ہیومن رائٹس لاء کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اس جملے سے واقف ہیں: آل ہیومن بینگز آر بورن فری اینڈ ایکول ان ڈگنیٹی اینڈ رائٹس۔ یہ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے پہلے آرٹیکل کا پہلا جملہ ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ بات جو ہے، یہ بطور انسان تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، بطور پرنسپل بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو ریالٹی ہے اس کو کئی دفعہ وہ چیلنج کرتی ہے اس پرنسپل کو۔ اچھا، اس ریالٹی کو کا جو چیلنج ہے، اس کے لیے ایچ آر سی پی جیسے ادارے جو ہیں، جو ایکسکلوژنس کے خلاف بات کرتے ہیں، لڑتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کے کام میں اور بہت سے اداروں کا کام ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب حالات ایسے ہوں جہاں پہ ہیلتھ کمپرومائز ہو رہی ہے، جہاں پہ ایجوکیشن کمپرومائز ہو رہی ہے، جہاں پہ لائیولیہڈس بہت ڈائریکٹلی کمپرومائز ہو رہے ہیں، ہائیجین ہو رہی ہے، تو وہاں پہ یہ جو یہ جو نوبل آئیڈیا ہے کہ ہیومن بینگز آر بورن فری ان ایکول ڈگنیٹی اینڈ رائٹس میں، وہ اس میں کمپرومائزز آنے لگتے ہیں، فرق آنے لگتا ہے، اور سو یہ ایکویلٹی جو ہے یہ آہستہ آہستہ ایروڈ ہوگی اگر میری ہیلتھ آپ کی ہیلتھ کے آس پاس بھی نہیں ہے، میری ایجوکیشن آپ کی ایجوکیشن کے آس پاس بھی نہیں ہے، جس میں سب کچھ تو ظاہر ہے ہم گیس کے ڈور اسٹیپ پہ نہیں ڈال سکتے، لیکن بالکل جہاں پہ کمیونٹیز یا ہاؤس ہولڈز ایج پہ ہیں، وہاں پہ اگر آپ کو سبسٹینشل کوئی دھکا لگے تو اس کا ٹیلنگ امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو وہ اس وجہ سے یہ اس کو ہیومن رائٹس کے کئی طرح سے، ایون دا رائٹ ٹو لائف اینڈ دا کوالٹی آف لائف، اینڈ جو اب نئے رائٹس میں دا رائٹ ٹو کلین انوائرمنٹ جو ہے، ان سب کے ساتھ یہ جڑی ہوئی چیز ہے، وہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت اہم ہے۔ میرے استاد آئی رحمان صاحب ایک بات کہتے ہوتے تھے کہ جہاں پہ کام پیار سے چل جائے تو وہاں بندوق نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں پستول سے چل جائے تو وہاں پہ بڑی توپ لانے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن ہمیں یہ لگا کہ یہ ایسا ایشو ہے جس پہ بڑی توپ لانے کی ضرورت ہے، تو اس لیے ہم آج یہاں اکٹھے ہیں، اور
HRCP کے ڈرائنگ روم سے اس کو نشر اس لیے کر رہے ہیں. سو بیک گراؤنڈ لمبا ہو گیا. میتھڈالوجی ہماری جو تھی جی، اس کے لیے ہم نے ڈیسک ریسرچ کی تھی، اور ایک ہم نے فیلڈ سروے کیا جس کی ڈیٹیلز آپ کو اس سے اگلی سلائیڈ میں نظر آ جائیں گی، اس لیے میں ان کو ایکسپلین نہیں کروں گا. اور اس کے علاوہ ہم نے کچھ کی انفارمنٹ سے باتیں کی، جس میں زیادہ لوگ تھے ایجوکیشن سیکٹر کے اور ہیلتھ سیکٹر کے. اور ہم نے کراچی میں ایک چیریٹی کچن جو ہے اس کے ایڈمنسٹریٹر سے بات کی کہ ان کا ایکسپیرینس گیس شارٹیجز میں کیسا ہوتا ہے. تو جو ہم نے اس میں ہم نے کہانیاں سنی جنہوں نے ہمیں حیران کیا. ہمیں امپیکٹ کا خیال نہیں تھا. سو گوئنگ فارورڈ میں کچھ تو آپ کو جو بورنگ سٹیٹسٹکس یا پرسنٹیجز بتاؤں گا، لیکن کچھ کہانیوں کا ذکر کروں گا جن سے کئی دفعہ ہم سوچتے نہیں ہیں، یا میرے ذہن میں اس طرح سے نہیں آتا تھا، لیکن لوگوں نے ہمیں بتایا کہ دیکھیں جی، ہم بھی یہاں سے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ گیس شارٹیج ہے. ہر جگہ تو ایک جیسی گیس شارٹیج نہیں ہے. ہمارے گھر سے لوگ جاتے ہیں پاش لوکیلٹیز میں کام کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ان کے گھر جو ہے آلٹرنیٹیوز بھی زیادہ ہیں، لیکن ان کی گیس اتنی زیادہ تو نہیں جاتی. تو ایسی کہانیاں سنی. اور ایک تھوڑا سا میں اس کے آرڈر سے پہلے بتا دیتا ہوں. جو ہماری اسٹڈی میں یہ سوال بعد میں آیا کہ لوگوں سے پوچھا کہ اگر آپ کو لگتا ہے مسئلہ ہے تو کیا حکومت کچھ کر سکتی ہے اس کے بارے میں، اور کیا کچھ کر رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی لوگ سینیکل بھی تھے. انہوں نے کہا کہ حکومت کچھ کر سکتی ہوتی ہے وہ، بٹ 90% لوگوں نے کہا کہ جی حکومت کچھ کر سکتی ہے. اور 90% سے زیادہ نے کہا کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی. اور یہ دس وازنٹ اباؤٹ اینی ون گورنمنٹ، دس وازنٹ اباؤٹ PMLN اور PTI. انہوں نے کہا کہ حکومت کو یہ حکومت کا کنسرن نہیں ہے. تو ظاہر ہے جو میٹر جو ہے فوڈ کا ہے، سروائیول کا ہے، جہاں پہ اتنا اوور ویلمنگ امپریشن یہ ہو کہ ہمارا مین مسئلہ جو ہے، ون آف دا مین ونز، اس کے اوپر حکومت کر سکتی ہے اور نہیں کر رہی، تو اس کے ساتھ ظاہر فرسٹریشن بھی ہوگی، ڈیسپریشن. اس کی وہ شکلوں پہ ابھی ایگزامپلس میں بات ہوگی. شعیب صاحب، اگر میں آپ سے ریکویسٹ کروں اگلی سلائیڈ پہ ہم جائیں. جی یہ شکل تھی جی ہمارے سروے سیمپل کی. کم لوگ تھے، بہت زیادہ نہیں تھے. 90 رسپونڈنٹس سے. اینڈ دا نالج فورم وڈ بی دا فرسٹ ون ٹو ہائی لائٹ کہ اتنے کم لوگوں سے کوئی بڑے بڑے نتیجے جو ہیں وہ اخذ نہیں کیے جا. سو وی ووڈنٹ سے کہ وہ اس کو سے ہم کوئی گرینڈ کنکلوژنز انفر کریں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، اب آپ اگلی سلائیڈ پہ دیکھیں گے کہ یہ لوگ کہاں کہاں سے ہیں. ایک تو یہ کرائٹیریا تھا کہ غریب ہاؤس ہولڈس میں جن کے پاس گیس ہو ان کے پاس جانا ہے. 70,000 واز اے لٹل بٹ مور دین 2 منیمم ویج انکمس فار اے ہاؤس ہولڈ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2023 میں یہ پاکستان کے سب سے غریب گھر نہیں تھے، بلکہ ہمیں بلوچستان جعفر آباد میں کسی نے کہا کہ اچھا آپ غریبوں سے کرنا چاہتے ہیں. وی ور آسکنگ کہ ان کی انکم کیا ہے نا، اور رکشہ چلاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ 70,000 والے کو آپ غریب سمجھتے ہیں. ہی ارنڈ 15,000 اے منتھ. تو انہوں نے کہا کہ 70,000 والا تو مطلب، بٹ ایون سو ہم نے ان ہاؤس ہولڈ کے پاس ہم گئے. اور جینڈر ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ کچھ پیرٹی ہو. پیرٹی ہو تو نہیں سکی، لیکن ایٹ لیسٹ ہم میل اور فیمیل جینڈر میں بہت فرق نہیں تھا. سو 90 میں سے 42 ویمن رسپونڈنٹس تھیں، جن سے ان سب سے ان پرسن جا کے انٹرویو ہوئے تھے، تو جن سے بات ہوئی. ایک ٹرانسجینڈر رسپونڈنٹ تھے اور 47 میل رسپونڈنٹس تھے. جی نیکسٹ سلائیڈ پلیز. تو یہ سروے سیمپل چھوٹا ہے، لیکن یہ سروے سیمپل سب پاکستان کے چاروں صوبوں کا کم از کم ہے. گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں یہ نہیں، لیکن یہ چاروں صوبوں کا ہے. بڑے شہروں کا ہے، چھوٹے شہروں کا ہے، بہت سردی والے شہروں کا ہے، اور پھر یہاں کراچی جیسے شہر بھی ہیں جہاں پہ عام طور پہ سردی بہت لمبی یا بہت سخت
عام سالوں میں نہیں ہوتی. تو یہ کہ جہاں جیسا انوائرمنٹ ہے اس سے اور ان سب چیزوں سے ڈفرینٹ جگہوں پہ کیسے فرق پڑ رہا ہے، اس سب کو ہم دیکھ رہے تھے. سیمپل کم تھا لیکن اٹ واز ڈائیورس ان ویز دیٹ وی کوڈ مینیج ود ان کنسٹرینٹس آف ٹائم اینڈ ریسورسز. جی اس سے آگے ہم چلیں اگر. اچھا جی، اسکیل کی بات جو ہے یہ تو بڑی کہانی، آ، اگر میں وہ فلمی باتیں کروں تو لمبی ہے اور واقعی دردناک بھی ہے. آم، بالکل شروع میں تو لوگوں نے کہا کہ جی دیکھیں، ہم سمجھتے تو یہ ہیں کہ ہم خوش قسمت ہیں، ہمارے پاس گیس ہے، گیس آسان ہے، اور ہماری زندگیاں جیسے ایوالو ہوئی ہیں اور جیسے شہر بنے ہیں، اب ہمارا گیس یا اس کے کزنز پہ ایل پی جی اس طرح کی چیزوں کے ساتھ ہی گزارا ہوتا ہے. 90 رسپونڈنٹس میں سے 68% کے پاس 10 سالوں سے گیس تھی، اور 28% کے پاس 5 سالوں سے تھی. ان میں سے کوئی 33% نے کہا کہ بھئی بہت آسانی سے مل گئی ہمیں تو گیس کا کنیکشن، مشکل نہیں ہو. اتنوں نہیں، 1/3 نے کہا کہ جی بہت مشکل ملی. اور کوئی 10% نے کہا کہ جی تقریباً امپاسبل تھا، ہمیں 3 سال لگے، ہمیں 5 سال لگے، اور آپ کو پتہ تو ہے پاکستان میں کیسے کام ہوتا ہے، آل آف دیٹ. تو اس کے بعد جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کی پریفرنس کون سا فیول ہے، تو 90 میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے گیس کے علاوہ کچھ کہا. ان ٹرمز آف کوکنگ، اچھا اس میں سے 44% نے کہا جی ہمارا ہیٹنگ کے لیے بھی پریفرڈ یہی ہے. اور باقی جو 56% تھے ان میں سے کئیوں نے ہم سے مذاق بھی کیا. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کا سوال ریئلسٹک اس لیے نہیں ہے کیونکہ کوکنگ کے لیے تو ہمیں ملتی نہیں گیس، آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہیٹنگ کے لیے آپ اس کو استعمال کیوں نہیں کرتے، تو کیا ہم آپ کو بتائیں. تو وہ دکھے ہوئے دلوں کی کہانیاں تھیں، اور اس نے ان کہا کہ جی گیس ہمیں کوکنگ کے لیے مل جائے تو بہت ہے. ہم نے ان سے کہا کہ آپ کو اس کی پریفرنس کی وجہ کیا ہے. تو یہ ملٹیپل چوائس ہے جس میں لوگ کئی چیزوں جواب ٹک کر سکتے تھے. تو تقریباً 80% نے، اور آئی وانٹ ٹو سارٹ آف ایمفسائز دس، ہم نے ابھی بات کی کہ فاسل فیول ہے، 80% نے کہا جی ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کیونکہ انوائرمنٹلی فرینڈلی اور کلین فیول ہے یہ. تو ہم نہ صرف یہ کہ ہماری یوز وہ ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ یہ رسپانسبل ہے، ہم نقصان نہیں کریں انوائرمنٹ کا. تو ہم لوگ جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کی اویئرنیس ریزنگ کا بھی کام ہوتا ہے. تو دیٹس سم تھنگ دیٹ ہم نے اس کو ہم نے کہا اچھا اتنا فرق ہے انڈرسٹینڈنگز میں. اور اس طرح 76% نے کہا کہ جی ہم گیس اس لیے کرتے ہیں کیونکہ سستی ہے، اور ان میں سے کئیوں نے کہا جی اور کچھ سستا ہوگا تو ہم وہ کر لیں گے. سو انوائرمنٹ جو تھا اس کو افورڈیبلٹی ٹرمپ کر رہی تھی. 70% نے کہا کہ جی یہ سیف ہے. 56% نے کہا جی ریلائبل ہے، آسان بڑا ہے، گھر کے اندر پائپ لگا ہوا ہے، مہینے میں ایک دفعہ بل آتا ہے، بار بار جا کے لانی نہیں پڑتی سائیکلوں پہ، یا ایسے نہیں ہوتا کہ سردی میں شارٹیج ہے تو مہنگی ہو جائے. تو اس طرح کی باتیں تھیں. اچھا جی، پھر ہم نے پوچھا کہ جی آپ کو یہ گیس کی شارٹیج جو ہوتی ہے کوئی فرق پڑتا ہے. تو ایوری سنگل ون آف دا 90 رسپونڈنٹ سیڈ کہ جی ہماری سردیوں میں ڈیلی روٹین افیکٹ کرتی ہے شارٹیج. 52% نے کہا کہ جی یہ سیویئرلی افیکٹ کرتی ہے. 45% نے کہا کہ جی ماڈریٹلی افیکٹ کرتی ہے، اور باقی 3% کے لیے وہ تھا مائلڈ تھا. اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں نا کچھ کہانیوں کی بات کر دوں، لیکن بس ایک اور سیٹ آف اسٹیٹسٹکس یا نمبرز دے کے تو پھر اس میں کچھ میں بتاتا ہوں. آہ، جو سردیوں کی گیس شارٹیج کا رسپونڈنٹس نے ہمیں بتایا کہ جی یہ پیسے ہیں، یہ پیسے وہ ہیں جو ہمارے گھر سے لے جاتی ہے سردی کی شارٹیج. اور سب سے بڑا انہوں نے کہا کہ ہیلتھ ایجوکیشن میں سب سے بڑا ہمیں فائنینشیل امپیکٹ ہٹ کرتا ہے. 87% نے یہ کہا، اور کہا کہ سب مینلی یہ ہوتا ہے کہ جی گیس نہیں آ رہی، باہر سے پکی پکائی فوڈ لے کے آئیں یا الٹرنیٹیوز یوز کریں، تو اس میں ہمارے پیسے کھا جاتی ہے
یہ والی شارٹیج. اور جو بل اور آلٹرنیٹیوز ہیں وہ کہتے ہیں کہ سردیوں کے مہینے میں مل کے گیس کا بل بٹوین 4 and 12% آف دا انکم بنتا تھا، تو آلٹرنیٹیوز اور گیس کا مل بن کے جو ہے کمبائنڈ دیٹ از بٹوین 10% and 25% آف دا انکم ان دا ونٹر منتھس. تو انہوں نے بتایا، ان کا کہ دیکھیں بات یہ ہم غریب لوگ ہیں، اتنی سیونگز نہیں ہوتی. سردی کے 5 مہینے سیونگز بالکل نہیں ہوتی، اور جو اگر کوئی سیونگ ہو جاتی ہے کسی طرح تو اس میں سے یا ادھار لے کے. تو یہ ہے امپیکٹ ہمارے پہ فائنینشل جو شارٹیج کرتی ہے. اچھا، ہیلتھ پہ امپیکٹ کی باتیں کی لوگوں نے، اور اپنے جس طرح کے علاقے میں رہتے تھے، کراچی میں اور طرح کا تھا رسپانس، لیکن کوئٹہ میں اور ہری پور میں اور طرح کا تھا. افیکٹ لوگ ہوتے تھے. ہیلتھ پہ افیکٹ ہونے کی باتیں زیادہ بتائیں کہ جی ایک تو فوڈ جو ہوتی ہے وہ ایک دفعہ پکاتے ہیں. فریج کئی لوگوں کے پاس نہیں ہے، لیکن سردیوں میں فوڈ اتنی وہ نہیں ہوتی ہے جلدی خراب. لیکن ٹھنڈا کھانا کھانے سے کچھ مسئلے ہوتے، گھر میں ہیٹنگ نہ ہونے سے کچھ مسئلوں کا بتایا. آ، بچے نہیں نہا سکتے، پانی گرم نہیں ہے اس کا بتایا. بٹ اس سے بھی زیادہ سب سے ہمیں بتایا خیبر پختونخوا میں، انہوں نے بتایا کہ دیکھیں جی اگر اس طرح سے ہو تو پانی گرم نہیں ہو سکتا. سندھ میں بتایا، اور سندھ میں ابھی 1 سال گزرا تھا، سیلاب آئے تھے، اور ظاہر ہے واٹر بورن ڈیزیزز کا بڑا مسئلہ تھا. تو ان کا جی کیسے کریں پانی گرم؟ پانی بوائل کرنے کے لیے تو گیر تھوڑی بہت آنی چاہیے نا، ہمیں کھانا کے لیے نہیں ہوتا. ایک تو یہ ڈائریکٹلی تھا. ایک خاتون نے ہم سے یہ کہا جب ہم نے پانی گرم کرنے کی بات کی، انہوں نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کچھ ان کو استھما کا بھی وہ تھا، اور وہ اس کے ساتھ کمبائن ہو کے پھر الرجیز تنگ کرتا تھا ان کو موسم. ان کا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ دن میں 3 دفعہ دوائی گرم پانی کے ساتھ یا نیم گرم پانی کے ساتھ کھانی ہے. اینڈ سو انہوں نے کہا کہ میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہی، کہ میں وہ والی 3 ٹائم دوائی کے لیے گرم پانی کرنا میرے لیے اسٹرگل ہوتا ہے. مطلب جم اس آپ کے قسم. پاس 7 منٹس ہیں، اور جسٹ ٹو آ، گیو اے ہیڈز اپ. نہیں نہیں، تھینک یو تھینک یو. سو I'll try and confine myself. اس میں صرف ایگزامپلس تھوڑی سی بتا دیتا ہوں کہ ہمیں ڈاکٹرز نے سے جب ہم نے بات کی تو ہیلتھ امپیکٹ پہ انہوں نے بتایا کہ ان کو کلیئرلی یہ نظر آتا ہے کہ جب ان کے پاس سرکاری ہسپتالوں میں جو فٹ فال ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے سردیوں میں. تو ظاہر ہے سردیوں میں سردی کی وجہ سے بیمار لوگ ادروائز بھی ہوتے ہیں، بٹ دے کین آلسو کمپیئر پچھلے سالوں کے ساتھ. دے کین آلسو کمپیئر کہ کون سے لوگ آ رہے، کس ایج گروپ کے لوگ آ رہے ہیں، کس بیماریوں کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں. سو دے کین سے کہ بھئی چھوٹے بچوں پہ اثر زیادہ پڑتا ہے، اور ان کو نمونیا کے ساتھ کون ہے، بزرگوں پہ اثر زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا کہ اس کا اثر صرف فزیکل نہیں، مینٹل ہیلتھ پہ ہے. اور مینٹل ہیلتھ میں ایک تو انہوں نے کہا کہ جی سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو شیڈیولز ہیں وہ سارے اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. سونے کا جو ہے، آپ اپنے سونے کے ٹائم کے جو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی آپ نے اگر کوئی کھانا بنانا ہے تو کب بنانا ہے، اگر آپ نے صبح دفتر جانا ہے تو کتنے بجے اٹھنا ہے تاکہ اس وقت گیس آ رہی ہو، تاکہ اگر گیزر کے لیے کوشش کرنی ہے آپ نے تو تب کیا آپ نے کرنا ہے. سو آل آف دوز تھنگس. اور ان کا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں آن ٹاپ آف دا ڈیلی گرائنڈ، وہ جو ہے دے میک فار ویری اسٹریسفل ڈیز. تو ان کا کہ جی اس کا ہمیں جو ہے اثر جو ہے وہ سائیکیٹرک ہیلتھ میں بھی نظر آتا ہے. ہم نے کسی سائیکیٹرسٹ سے بات نہیں کی، لیکن جو جنرل فزیشنس تھے انہوں نے ہم سے یہ بات بتائی. اور ایٹ لیسٹ وہ کیونکہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں تو ہم نے ان کی بات جو ہے اس پہ. اچھا جی، اس کے بعد جو میں بریفلی کروں گا، اٹ ڈیزروز اے لاٹ مور آف کورس فوکس. لیکن آپ کے پاس جو اسٹڈی کا لنک بھی ہے، آپ یہ سیکشن دیکھیے گا. جو امپیکٹ آن ایجوکیشن ہے
وہ جو ہم نے سوچا تھا اس کے علاوہ اس کے کئی رنگ نکلے. لوگوں نے بتایا کہ جی بہت مشکل ہوتی ہے، بچوں کو اسکول بغیر ناشتے کے بھیجنا پڑتا ہے، اور اسکول کا اور دفتر کا ٹائم جو ہے اکٹھا ہوتا ہے، اور بہت مشکل ہوتی ہے، گیس نہیں ہوتی. رستے میں رکتے ہیں، دکانوں سے بچوں کو چیزیں لے کے دیتے ہیں تاکہ وہ اسکول میں کھا لیں، اس کی کاسٹ ہوتی ہے جو کچھ بھی. اچھا، جو ہم نے نہیں سوچا تھا یا ذہن میں نہیں تھا، وہ جب ہم بیٹھ کے اس کو اینالائز کر رہے تھے، تب ہم نے یہ دیکھا کہ جو ایجوکیٹرز ہیں، جن میں سے خاص طور پہ بہت سے اسکولوں میں جو ہیں خواتین ہیں زیادہ. اب ہماری سوسائٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ خواتین جو ہیں ان کے لیے، مردوں کے لیے آسان نہیں ہے لیکن مردوں کے لیے کمپیریٹیولی بہت آسان ہے. خواتین کے لیے، جو خواتین کام کرتی ہیں نہیں کرتی، ان سب کے لیے گھر کی ذمہ داری جو ہے وہ بھی ہوتی ہے. سو وہ اس گھر سے نکلیں جہاں سے پہ گیس نہیں آ رہی. اب وہ ایجوکیٹر بھی ہیں، وہ پڑھانے جا رہی ہیں، ان کے اپنے بچے بھی ساتھ ہیں. تو ہمیں اسکول کی ایڈمنسٹریشن نے بتایا کہ وہ ٹیچر کیا پڑھے گی جس کو پہلا کنسرن یہ کہ میں گھر سے بچوں کو کھانا نہیں کھلا کے لائی، اور اگر اسکول سے چائے مل جائے گی تو وہاں سے چائے پی لوں گی، اور میرے بچے جس بھی کلاس میں ان تک بھی میں نے کھانا پہنچانا ہے. تو مطلب اس طرح کی اسٹرگلز، اور وہاں پہ آپ گھر سے نکلیں اور اسکول میں گئے ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کو، اس کے بعد دین یو ڈیلنگ ود چلڈرن جن کے والدین جو ہیں وہ نہیں افورڈ کرتے ہیں کہ وہ گھر میں ایل پی جی میں سلنڈرز میں کر سکیں. اگر ان کے پاس کھانا نہیں ہے، بہت جلدی کے اٹھیں بچے سو جاتے ہیں، ان کا انٹرسٹ ہمیں بتایا کہ پڑھائی کے اندر کم ہوتا ہے، تھوڑی بہت اٹینڈنس کم ہوتی. تو اس طرح کی باتیں، کہانیاں بھی ہم نے سنی. اچھا جی، فار دا سیک آف ٹائم کوئکلی موونگ فارورڈ، سوشل امپیکٹ کی بات کی. انہوں نے کہا کہ جی ہم غریب لوگ ہیں، کبھی کوئی مہمان آ جاتا ہے گھر میں، اور ہم اس کو تھوڑا بہت جو بھی ہمارے مینز میں اس کو سرو کریں تو ہمیں اچھا لگتا ہے، اور لگتا ہے کہ جیسے ہم زندگی میں کامیاب ہیں. تو اگر ہم کسی کو چائے بھی نہیں دے سکتے تو ہم کون لوگ ہیں. اور ایک جو رسپونڈنٹ تھے، جن کا میرے خیال سکھر سے ان کا تعلق تھا، تو وہ کہنے لگے کہ میں شہر آئے کافی دن ہو گئے ہیں، کافی سال ہو گئے ہیں، تو میرے پاس ایک دفعہ ہسپتال کے لیے گاؤں سے لوگ آئے، اور سردیوں میں جیسے گیس ہوتی ہے نہیں تھی وہاں. تو کہتے کہ ہم نے بھگایا کہ جاؤ یار کوئی ناشتہ واشتہ لے کے آئے. تو انہوں نے کہا کہ یار بہتر ہے تم گاؤں آ جاؤ، کبھی بھی مسئلہ نہیں ہوتا، مطلب کھانے بھی بنتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. اس طرح تم لوگ تو یہاں پہ شہر میں آ کے بیٹھ کے اور اس طرح سے، لکڑی ان کا میں نہیں جلا سکتا کیونکہ شہروں والے گھروں میں نہ وینٹیلیشن ہوتی ہے، اور اس طرح ہم کر ہی نہیں سکتے ہمارا وہ. تو ان کو بہت یہ بات، دے سیڈ بن 3 years، ان کا کہ مجھے یہ بات نہیں بھولتی. تو میں شرمندہ ہوں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن ایسے جیسے میری چوائس کو وہ چیلنج کرتا ہے، تو مجھے یہ بات بھی گیس شارٹیج نے سنوائی. اچھا جی، ایک امپیکٹ کی بات جس کے لیے ہم نے ہری پور کو خاص طور پہ شامل کیا کہ ٹھنڈی جگہ ہے، جنگل پاس زیادہ ہے. تو وہاں پہ ہم نے جو سرکاری محکمے کے جو تھے ایڈمنسٹریٹر، ان سے بات کی. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں جی، اگر آپ میرے سے ایسے پوچھیں گے تو کوئی اثر نہیں ہے، لیکن اگر آپ میرے سے آف دی ریکارڈ پوچھیں گے تو بالکل اثر ہے. درختوں پہ بھی اثر ہے، جو زمین پہ کریپرز ہوتے ہیں، ہر چیز پہ اثر ہے، اور ظاہر ہے اس کا اثر جو ہے فلورا فانا دونوں پہ ہی پڑتا ہے. رسپونڈنٹس نے کہا کہ جناب لکڑی تو مل جاتی ہے، مفت مل جاتی ہے، بس ذرا ٹائم لگانا پڑتا ہے کیونکہ ذرا سا دور جانا پڑتا ہے، تقریباً پورا دن لگ جاتا ہے. سو ظاہر ہے جو لکڑی مفت ملتی ہے وہ مفت تو نہیں مل رہی، اس کا امپیکٹ تو کہیں آ رہا ہے. تو یہ بالکل اس سے زیادہ بریفلی اب میں اس پہ کیا بات کروں، لیکن دیر آر مور ڈیٹیلز، دیر آر مور اسٹوریز دیر، ناٹ جسٹ پرسنٹیجز بٹ جو لوگوں کے خیالات ہیں. اچھا جی، اب ظاہر ہے اب یہاں پہ تو ہم ہیں، آگے بھی جانا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ بائی ڈیفالٹ کچھ نہ کچھ سلوشن کی طرف جائیں گے. وہ سلوشن کتنا کنسیڈریٹ ہوتا ہے، آ، اس کے بارے میں وی ور سرپرائزڈ، اور پرہیپس ناٹ سو سرپرائزڈ، کہ ہمیں لوگوں سے کہا کہ کیا آلٹرنیٹیوز پہ کام ہونا چاہیے. تو انہوں نے، جو لوگ کراچی میں، راولپنڈی میں، ملتان میں
اور کوئٹہ پشاور میں. سو جو بڑے شہروں میں لوگ تھے انہوں نے سولر کہا. جو چھوٹے شہروں میں لوگ تھے ان کے شاید جو ایکسپیرینسز تھے اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جی اس کا علاج تو بہت آسان ہے, انڈسٹری کو گیس دینی بند کر دیں. بٹ دین ہری پور میں کسی نے کافی لوگوں نے کہا, کیونکہ وہاں پہ ایک وہ انڈسٹریل اسٹیٹ بھی, انہوں نے کہا کہ نہیں انڈسٹریز کو گیس دینی بند کریں, بے روزگاری ہو جائے گی اور اس طرح. بٹ جن لوگوں کا ایکسپوجر ہے, چاہے وہ غریب ہیں, چاہے وہ کم پڑھے لکھے ہیں یا نہیں پڑھے لکھے, ان کے آلٹرنیٹیوز پہ نظر تھی. انہوں نے کہا کہ جی ہم خود سولرز کر نہیں سکتے, لیکن اف وی گیٹ اے ہیڈ اسٹارٹ سم ہاؤ, یا کچھ اس میں ہمیں سبسڈی یا سپورٹ ہو جائے, تو ہمیں پتہ ہے کہ گیس مسئلہ ہے اور یہ اس طرح چلتا نہیں رہ سکتا. تو جی یہ بات ہے. اس سے آگے پلیز ایک سلائیڈ پہ جائیے گا جی. آئی نو آئی ایم پاسٹ مائی ٹائم, آئی ٹرائی کہ بس میں ایک اور منٹ لگاؤں. اچھا جی, ہم نے دو باتیں جو لوگوں کی باتیں تھیں, جو ہماری ایکسپرٹ سے بات ہوئی, ان کی باتوں سے کچھ جو تھا کوئی ریکمنڈیشنز آئی تھیں. ٹو سیٹس آف ریکمنڈیشنز ہیں. پہلا جو اس سلائیڈ میں ہے وہ گورنمنٹ کے لیے ہے کہ کیسی باتیں سوچیں. دوسرا ہمارے اپنے لیے ہے, کیونکہ اب استادوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ بہت سی جگہوں پہ ہم جہاں ہیں وہ ہم ڈسپائٹ دا گورنمنٹ ہیں, ڈیو ٹو دا گورنمنٹ نہیں ہے. تو انفارچونیٹلی سول سوسائٹی جو ہے ہر جگہ اس کو کام کرنا ہوتا ہے, اور اس طرح ہمارے ذرا زیادہ کرنا ہوتا ہے, کیونکہ یاد بھی کرانا ہوتا ہے اور لوگوں کو کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے. تو دیز آر جسٹ سم تھاٹس جن کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہماری رپورٹ میں جس کا لنک شیئرڈ ہے اس میں ہیں. اور اس سے اگلی ایک سلائیڈ شریف صاحب پلیز. جی, سول سوسائٹی کے لیے کہ آپس میں بھی ذرا مل کے ہم کریں, جن کی جہاں تک پہنچ ہے ان کے ساتھ مل کے ملٹی پلائی ہو جائیں آوازیں, ریجنز ڈیوائیڈ ہو جائیں, ایکسپیرینسز شیئر ہو جائیں. تو اس مشکل میں ان لوگوں کے لیے جن کی آواز جو ہے ڈائریکٹلی کوئی سن نہیں رہا, لیکن ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کی سے ہو جو بھی آگے آلٹرنیٹیوز میں ہونا ہے. کیونکہ ظاہر ہے سرکار جو ہے اٹس ناٹ اے ولیج شاپ کہ جی اچھا آپ اتنے پیسے دیں چیزیں لے جائیں. کچھ لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں, تو کیا وہ کیا کریں گے, ان کا سروائیول بھی جو ہے سرکار نے دیکھنا ہوتا. تو ان چیزوں کے بارے میں کچھ ریکمنڈیشنز میں ہے. آئی ایم سوری میں تھوڑا سا لمبی بات ہو گئی, لیکن اس سے اگلی سلائیڈ جو وہ بس شکریہ کی ہے, وچ وی او ان بکیٹس اینڈ بکیٹس ٹو آر فرینڈز ایٹ HRCP اور جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ نجم آپ کی پریزنٹیشن کا اور ڈیٹیلز اسٹڈی کی ڈیٹیلز شیئر کرنے کا. اسٹڈی میں بہت سارے انسائٹس ہیں, تو ہم آپ کو ہم اپنے آڈینس کو ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ضرور اسٹڈی کو دیکھیں اور اپنا فیڈ بیک بھی شیئر کریں. ہمارے کانٹیکٹس اس میں دیے گئے ہیں. دیر از اے لاٹ مور ان دا اسٹڈی, بٹ تھینک یو سو مچ نجم, آپ نے بہت ہی افیکٹولی کور کیا جو انسائٹس کی رینج تھی ان کو. میں یہ بات اسٹریس کرنا چاہوں گی کہ ہم بالکل چاہیں گے کہ ہمارے آڈینس پارٹیسپینٹس کامنٹس بھی کر سکیں اور سوال جواب بھی کر سکیں. اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا وقت دے دیں. ہمارے اگلے دو اسپیکرز ہیں, ہم ان سے بات کر کے اور پھر آڈینس کی طرف آئیں گے. سو اب میری ریکویسٹ ہوگی مس کوثر ایس خان, جو کہ کمیونٹی انگیجمنٹ اسپیشلسٹ ہیں اور پبلک ہیلتھ اور کمیونٹی کے ساتھ بہت رچ بیک گراؤنڈ ہے, بہت عرصے سے کام کرتی رہی ہیں. آغا خان اور شرکت کا اور بہت سارے اداروں کے ساتھ انہوں نے کلوزلی کام کیا ہے. ہماری ان سے درخواست ہوگی کہ وہ اپنی آبزرویشن شیئر کریں, اور اسپیشلی کمیونٹی کے حوالے سے جو ان کی آبزرویشنس ہیں ابھی جو ہم نے فائنڈنگس شیئر کی اس کے بیک ڈراپ میں, وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی بہت شکریہ کوثر. بہت بہت شکریہ زینیا. سب سے پہلے ہم سب کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے دونوں انسٹیٹیوٹ کا, نالج فورم اور HRCP, کہ جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ کمی محسوس ہوتی ہے کہ آپ کی اسٹڈیز ہوتی ہیں مگر وہ پبلک فورم میں نہیں آ پاتی. اپنے اپنی جگہ پہ فائدہ کیا کسی اسٹڈی کا اگر وہ آگے نہیں لے جائے. کوثر آپ کی آواز یہ تھوڑی بہت ہی بریک. سے بات کر. اچھا کوثر, اگر آپ اچھا ویڈیو بند کر دیں تو میرے خیال میں کچھ بہتر ہوگی. ٹھیک ہے اوکے, ہوپ فلی اب آئے گی آواز.
جی بہتر. تو ہمیں یہ کہنا تھا کہ ایک تو ہے شکریہ، اور یہ کہ آپ کا سب سے بڑی بات ہے کہ آپ ایک نالج کو پبلک ڈومین میں لے کے آئے. اچھا، دوسرا ہمیں یہ کہنا ہے کہ ہم نہ ڈاکٹر ہیں، نہ ہیلتھ میں 35 سال سے زیادہ کام کیا اور ابھی اسی میں کام کر رہے ہیں. اور جب ہم کمیونٹی ہیلتھ کہیں تو ہم ایک سوشل سائنس اپروچ لے کے آئے ہیں، اور وہ ہم نے ہیلتھ سیکٹر کے اندر ہی پایا کہ 1978 کا ایک ڈیکلریشن ہے پرائمری ہیلتھ کیئر کا. تو اس کے فریم ورک میں اگر کام کرتے ہیں تو اس میں 5ویں شق کہتی ہے کہ کمیونٹی کی شمولیت ضروری ہے. تو ہم طریقہ کار پہ زور ہوا ہے، اور یہاں تک کہ ریسرچ میں بھی پھر باتیں اس کی ہوتی ہیں کہ ہم کمیونٹی کو کس طرح سے مرکز میں رکھیں. تو ایک تو ہمیں یہ خیال آ رہا تھا، یہ جو پریزنٹیشن ہوئی تو اس میں ایشو کیا ہے؟ ایشو گیس ہے یا ایشو لوگ ہیں؟ اور ہمیں اس کے اندر دونوں چیزیں دکھ رہی تھیں، مگر کمیونٹی پرسپیکٹو سے ہماری عادت ہو گئی ہے کہ ہر ایشو کو زیادہ معلومات اس کے گیس کے حوالے سے تھی. اچھا، آپ کو ایک چیز اور بتائیں کہ جب ہیلتھ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو سوال ہوتا ہے کہ ہیلتھ کے معنی کیا ہے؟ تو ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں کہ WHO کہتا ہے یہ خوشحالی کے معنی، اس کا فزیکل، مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ، مگر ویل بینگ پہ کام نہیں کرتے. تو اگر آپ ہیلتھ پالیسیز دیکھیں، پاکستان کا ہیلتھ سسٹم کی طرف دیکھیں، یہ سارا کا سارا اس کی توجہ ہوتی ہے ہیلتھ سروسز پہ. جب آپ ہیلتھ سروسز کو دے رہے ہیں، اچھا ہم لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ ہیلتھ کو دیکھ رہے ہیں تو ہیلتھ کے کریکولم کو دیکھو، پڑھا کیا رہے ہیں. ہم نے انڈر گریجویٹ کو بھی پڑھایا، گریجویٹ کو بھی پڑھایا آخان یونیورسٹی میں، اور زیادہ تر سائنس بیسڈ کریکولم ہوتا ہے، کیونکہ جو سائنس اور میڈیکل سائنس بہت مضبوط ہے، بہت بڑی ہے، بہت پھیلاؤ ہے، اور سروسز میں اسی کی ضرورت ہوتی ہے. تو پاکستان میں پبلک ہیلتھ کو اگر سمجھتے ہیں تو آپ کے ایپیڈیمیولوجسٹ بیٹھ کے بھاگم دوڑ کر کے سروے کرتے ہیں، مگر سوشل ڈیٹرمنٹس آف ہیلتھ کو نہیں دیکھتے. جبکہ WHO نے ایک پورا کمیشن بنایا تھا ان سوشل ڈیٹرمنٹس آف ہیلتھ، اور 2008 میں اس کی رپورٹ آئی، اور اس کی رپورٹ کا پہلا جو سفارش ہے کہ امپروو دا ڈیلی لائفز آف پیپل اینڈ ہیلتھ آؤٹ کمز ول امپروو ان اے جنریشن. ہم نے دیکھا تھا تو پاکستان میں کسی نے ڈیلی لائف پہ ریسرچ ہی نہیں کی تھی، ہیلتھ ریسرچرز نے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ جب ہم ہیلتھ کو دیکھ رہے ہیں تو ہم کس زمرے میں اس کو دیکھ رہے ہیں؟ سوشل ڈیٹرمنٹس آف ہیلتھ کو دیکھ رہے ہیں یا کلینکل ہیلتھ کو دیکھ رہے ہیں، جو کہ ڈومیننٹ ماڈل ہم لوگوں کا کلینکل ہے. تو یہ ایک بڑا چیلنج آتا ہے پبلک ہیلتھ، کمیونٹی ہیلتھ والوں کو. پھر ہمیں ایک خیال آیا کہ ایک جو پیڈاگوجی دیکھتے ہیں کہ شمولیت کے لیے کیا طریقہ کار ہے، تو ایک طریقہ کار جو پچھلے 7 سال سے ہم اس پہ زیادہ نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ HIV ایڈز کے کام میں سے نکلا. وہ پوچھتا ہے کہ اونرشپ آف ایشو کس کی ہے. تو یہ جو اسٹڈی ہوئی ہے اس کے اندر ہمارے نزدیک جو سب سے اہم تھا، جو آپ لوگوں نے کہانیاں لی ہیں، ہمارے خیال سے وہ ایک الگ کتاب کی صورت میں آنی چاہیے کہ لوگوں کا تجربہ کیا ہے. چاہے وہ 70,000 والے ہوں تو سب سے غریب تو نہیں ہیں، مگر پھر بھی لوگوں کی کہانیاں اہم ہو جاتی ہیں. تو ہم لوگ پوچھتے ہیں کہ ایشو کس کا ہے؟ گیس کا ایشو کس کا ایشو ہے؟ گورنمنٹ کا ہے؟ لوگوں کا ہے جس کے پاس نہیں؟ اگر ایشو ہے تو اس کا میجرمنٹ آف ایشو یہ ہوتا ہے کہ کیا لوگ احتجاج پہ سامنے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، یا اپنے دکھ میں ہی رہتے رہیں گے. تو ایک تو اس چیز پہ نظر رکھنی ہے کہ اگر یہ کمیونٹی کا ایشو بن جاتا ہے گیس. اچھا، یہ اس سے بھی لنکڈ ہے کہ آپ کی ریسرچ پہ ہم 1-2 فقرے ریسرچ کے حوالے سے کہیں گے. یہ اسٹڈی بہت اچھی ہوئی، مگر دیکھیں اسٹڈی میں ہم لوگ جب پیراڈائمز دیکھتے ہیں، ریسرچ پیراڈائمز، تو زیادہ تر ریسرچ پیراڈائمز نالج کنسٹرکشن کے لیے ہوتے ہیں. ایک واحد ریسرچ پیراڈائم ہے پارٹیسپیٹری ایکشن ریسرچ، جو ایکشن پہ فوکس کرتا ہے، ریلیٹنگ نالج ٹو ایکشن. تو اس اسٹڈی میں ریکمنڈیشنز تو آئے، مگر
جو موبلائزیشن کے لیے جو ایکشن ہوتا ہے، موبلائزیشن کے لیے جو ڈیزائن میں آتا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آیا اور آ سکتا ہے، کیونکہ ہمیں تو لگ رہا ہے کہ یہ تو پہلا قدم ہے. اگر اس کے ریکمنڈیشن کو دیکھ کے کام کرنا ہے تو کسی نہ کسی کو تو اس کو آگے لے جانا ہے. تو مگر سوال یہی آتا ہے کہ اسٹڈی تو ہوئی، اس کی اونرشپ کس کے پاس ہے جو اس کو لے کے آگے جائیں گے. ہم نے اپنے لیے ایک نوٹ اسکریبل کیا کہ کراچی میں کل پرسوں بڑے احتجاج ہوئے پارا چنار کے اوپر. 2 مذہبی گروہ نے دبا کے لوگ لا کے سڑکیں بند کر دی. گیس شارٹیج پہ کون باہر آئے گا؟ کیونکہ ایک اس پہ ہماری جو مشاہدہ ہے پاکستان میں اور پاکستان جیسے ملک میں پالیسی میکرز کو کھک انٹرسٹ نہیں ہے عام لوگوں سے. وہ تھوڑے بہت اپنے نچھاور کر دیتے ہیں کہ ہم نے بہت آپ کے لیے کر دیا کام، یہ کر دیا وہ کر دیا، بٹ دے ناٹ انٹرسٹڈ ان دی پیپل. ان کا سینس آف پبلک گڈ تقریباً نہیں ہے. آپ دباؤ ڈالیں ایک آدھ اچھا ہوگا وہ کچھ کر دے گا، مگر ایک جیسے جو سوشلسٹ پولیٹیکل سسٹم میں دکھتا ہے کہ اسٹیٹ خیال کرتی ہے اپنے لوگوں کا، پاکستان کی اسٹیٹ خیال نہیں کرتی. ابھی جیسے پنجاب میں آپ نے اپنے لوگوں کی دبا کے سیلریز بڑھا دی. کبھی یہ بھی تو دیکھو کہ عام آدمی کی زندگی کیسی ہے، آپ کے میجرمنٹ آف لائف ایٹ دا مائکرو لیول کیا ہے، وہ نظر نہیں آتی. تو ہمیں لگا تھا کہ ریسرچ کے حوالے سے اس اے فینٹاسٹک ریسرچ، مگر اس کو اور آگے لے جانے کے لیے اس میں سے نئے ریسرچ کوسچن اسپیشلی فار موبلائزیشن پیپل فار امپیکٹ آن پالیسی میکرز کریں. صرف ان کی کہانیاں نہیں لینی، کہانی کا انالیسس بھی چاہیے. ایک اور بات کہیں گے کہ ہیلتھ آپ کو اسپیشلی کمیونٹی ہیلتھ آپ کو ایکوٹی کا تصور دیتا ہے. ایکوٹی بنیادی طور میں کہتے ہیں کہ ریلیٹو ٹرم ہے. آپ نے اس کا جو کوانٹیٹیو انالیسس کیا آپ نے کہا کہ with reference to what data available in پاکستان، اور اگر نہیں ہے تو کہنا ہے PDHS نہیں بتا رہا، ڈیٹا سسٹم ہمارے نہیں بتاتے، تو آپ وہ گیپ بھی بھر سکتے ہیں. اور ایک تھا کہ اس کے لیے اگر یہ فیصلہ کرنا ہوگا نا کہ میجر ایشو کس کا ہے، ہمارے نزدیک کمیونٹی کا ہے. کمیونٹی کو موبلائز کرنا ہے. آپ کے نئے ریسرچ کوسچنز کیا ہیں وہ بھی اس میں سے نکلیں گے. تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے لگا کہ یس اچھی اسٹڈی ہوئی، پبلک ڈومین میں آئی، اس کو آگے کون لے جائے گا، سوال نمبر 1. اور جو سب سے غریب ہے، آپ کو ایک پوائنٹ بتائیں، ہم نے میل نیوٹریشن پہ بہت کام کیا. یہ گیس کرائسس سے پہلے جو بہت غریب لوگ تھے، ہم لوگ 28 ڈسٹرکٹ میں کام کر رہے تھے، ان کے بچے بغیر کھانا ناشتہ کیے ہوئے آتے تھے اسکول. اسی لیے اس کا تھرسٹ یہ تھا کہ کم سے کم ان کو ایک بیلنس ڈائٹ اسکول میں تو مل جائے. تو اس کا ہیلتھ پہ امپیکٹ کے کھانے پہ ہوتا ہے وہ ہم مانتے ہیں، مگر سوشل ڈٹرمنٹس آف ہیلتھ دیکھتے ہیں تو غربت کے اوپر زیادہ توجہ ہوتی ہے کہ غریب آدمی کے ان کے اپنے انڈیکیٹرز کیا، ان کی زندگی کس طرح سے بہتر ہو رہی ہے یا ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. تو یہ ہمارے کچھ سوالات تھے، کچھ مشاہدات تھے. اگر اور بعد میں سوال آئے گا تو اس کا جواب دیں گے. تو ہم یہاں رکتے ہیں. بہت شکریہ کوثر. آپ نے جو پوائنٹس ریز کیے ایز ایکسپیکٹڈ وہ بہت زیادہ بیسکلی are kind of pushing us towards thinking things and revisiting things. آپ نے I think what you have raised requires separate debate. اور میں آڈینس کا ٹائم نہیں لینا چاہتی، ایٹ نہیں کرنا چاہتی، ورنہ بالکل ہمیں اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. جسٹ ون پوائنٹ جو ہم ضرور رکھنا چاہیں گے کہ گیس ایز اے فاسل فیول اور گیس کے جو انوائرمنٹل امپیکٹس ہیں، چاہے وہ جو لوگ گھروں میں گیس استعمال کرتے ہیں ان کے اوپر ہوں، یا پائپوں سے جو ٹرانسپورٹ ہو رہی ہے، یا پروڈکشن سائٹس پہ جو گیس بن رہی ہے اس کے امپیکٹس، اس کو ہم دیکھنا ایک طرف. دوسرا یہ کہ ایک دوسری ریالٹی یہ ہے کہ اب گیس ڈپلیٹ ہو رہی ہے، اس کے اکنامک امپیکٹس ہیں. اگر ہم انویسٹ کرتے رہیں گے ایک ایسی ریسورس کے اندر جو کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی پرابلمیٹک ہے اور مہنگی بھی ہے، اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس کی جگہ LNG امپورٹ کرتے ہیں، تو اس کے فائنینشیل امپیکٹس ہیں اکانومی کے اوپر. اور تیسرا یہ کہ اس کی اویلیبلٹی جو انسٹیبل ہے، اور
ایونچولی یہ چیز دیکھنی ہے کہ اگر ہم ایسے دور کی طرف جائیں کہ جب ہم کلائمیٹ چینج میں کے دور میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمیشن لیس انوائرمنٹ کی طرف جائیں، تو کیا چوائسیز ہونی چاہیے اور کس طرح کا سپورٹ میکینزم ہونا چاہیے پاپولیشن کو اس طرف لے جانے کے لیے. تو یہ کچھ لوز تھاٹس تھیں جو ہم جن کے اوپر کام کر رہے ہیں پچھلے سالوں میں. بٹ آپ کے پوائنٹس بہت ویلیویبل ہیں اور ہم بالکل وی ٹیک یور آبزرویشنز وی ویل نوٹیڈ، اینڈ اسپیشلی جو آپ نے ریسرچ کے حوالے سے کہا کہ اس میں کچھ سوالات کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. سو بہت بہت شکریہ آپ کا. ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ پلیز یہیں اراؤنڈ رہیے تاکہ اگر ہمارے آڈینس کی بھی کوئی سوالات ہوں تو وہ آپ لے سکیں. ہاں ہم ادھر ہی ہیں. تھینک یو. تھینک یو. میری ریکویسٹ ہوگی اب میم فرا ضیاء سے، جو کہ ڈائریکٹر ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی، کہ وہ اپنے خیالات شیئر کریں. اس کے بعد ہم آڈینس کی طرف جائیں گے. جی شکریہ بہت زینیا، تھینک یو. اٹس اے ویری رچ ڈسکشن، اور میں بالکل مختصر سی بات کروں گی کیونکہ نجم الدین نے بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا، کوثر صاحبہ نے بہت ہی اچھے پوائنٹس ریز کیے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ لوگ جو بہت یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں کلائمیٹ چینج سے ایسوسیٹڈ لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے سوال ضرور کریں اور ڈسکشن میں ایڈ کریں. ہم بہت ہی شکر گزار ہیں نالج فورم کے جنہوں نے یہ بہت ہی ایک اہم اسٹڈی جو ہے وہ کی ہے، اور ہمیں خوشی ہے کہ انسانی حقوق کمیشن جو ہے وہ اس کے لانچ میں شامل ہے. نالج فورم کا کام تھوڑا سا ہم دیکھ رہے ہیں کمیونٹیز کے ساتھ، گراس روٹس کے ساتھ ہے، جو اسٹڈی میں بھی نظر آ رہا ہے. اور انسانی حقوق کمیشن بھی کمزور اور پچھڑے ہوئے جو طبقات ہیں ان کے مسائل اور ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، برابری کی بات کرتا ہے، تو جو اس اسٹڈی کا موضوع بھی ہیں. تو آپ لوگ نالج فورم میں متبادل توانائی اور ڈیولپمنٹ کے مسائل پر کام کر رہے ہیں، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ اسٹڈی میں ان موضوعات کو آپ نے انسانی حقوق سے جوڑا ہے اس اسٹڈی نے، اور آئی وڈ سے کہ بہت ہی انٹیلیجنٹ طریقے سے جوڑا ہے. اور جو کوثر بات کر رہی تھیں ایک موبلائزیشن کی، تو میرا خیال ہے کہ آج کا یہ ویبینار جو ہے اور جو ہمارے ساتھی آج اس میں شامل ہیں، آئی تھنک وہ اس موبلائزیشن کو کا کم از کم ایک کچھ ہم نے بگننگ ضرور کی ہے، اور بہت ہی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے اسٹڈیز سے، ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اگرچہ قدرتی گیس یا پائپڈ گیس جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ بہت ہی ایک بڑے حصے کو میسر نہیں ہے، 22% کہہ رہے ہیں، لیکن جیسے یہ اسٹڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مائکرو کازم میں اس کے اثرات کو دیکھ رہی ہے، ایسے خاندانوں کو کہ جو کہ 70,000 جن سے کم جن کی ماہانہ آمدنی ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ بلوچستان میں جا کے اٹ مین سم تھنگ ایلس، لیکن یہ چاروں صوبوں کے 9 شہروں میں مقیم لوگ ہیں، خاندان ہیں جن سے بات کی گئی ہے، ان کی روزمرہ زندگی یا لیوڈ ریالٹی کو یہ جو گیس کی کمی ہے یہ کیسے متاثر کرتی ہے، اور اس کو دیکھا ہے. تو یہ ایک طرح سے کافی میننگ فل ہے میرے خیال سے. ایک تو بہت ہی جو سامنے نظر آنے والے ہیں بنیادی مسائل ہیں جن کی بات کی ہے نجم نے، کہ آپ کی تعلیم کیسے اس سے امپیکٹ ہو رہی ہے، آپ کا صحت کیسے ہو رہا ہے، ویل بینگ ہے، مینٹل ہیلتھ ہے، پاورٹی کی بھی بات کی گئی ہے. تو اور کافی عمدگی سے اسٹڈی اس کو ڈیل کر رہی ہے. لیکن بہت انٹرسٹنگ چیز جو ہمیں لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان سے جو کہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم، کہ آپ ان لوگوں سے یہ سوال بھی پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو گیس وہ استعمال کر رہے ہیں اس کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے، اور وہ اس کو ایک صاف ستھرا ایک سستا سولوشن سمجھ رہے ہیں، اس کو وہ شاید سسٹینیبل اور رینیوبل بھی سمجھ رہے ہیں. تو یہ جو اویئرنیس ہے وہ کس حد تک ہے لوگوں میں ہمارے نیچے تک، وہ آئی تھنک اسٹڈی سے آتی ہے. دیٹ از ویئر اٹس ویلیو، ٹرو ویلیو لائز. مجھے لگتا ہے کہ جو اسٹڈی میں کچھ تو ڈائریکٹ بات ہے، جو اس کا ٹائٹل ہے کہ آپ نے کچھ لو انکم گروپس کے اوپر گیس کی کمی کو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے جو انڈائریکٹ بالواسطہ جو میسج ہے
ہمیں مل رہا ہے وہ بہت ضروری ہے، کہ مثلاً یہ کہ ہم جو صاف توانائی ہے جسے ہم صاف توانائی سمجھ رہے ہیں، اسٹڈی کے اندر نظر آ رہا ہے صاف ایندھن سمجھ رہے ہیں، وہ کیسے گلوبل وارمنگ پہ، ماحولیاتی آلودگی کے لیے وہ کیسے کنٹریبیوٹ کر رہی ہے۔ پھر امپورٹنٹ بات یہ کہ ہمارے ایکچولی اس ملک کے اسٹرکچرل ایشوز سے وہ کیسے جڑی ہوئی ہے، کہ ہماری جو حکومتیں ہیں وہ کتنی مطلب شارٹ ٹرم ان کی پالیسیز ہیں، اور کیسے انہوں نے ابھی تک کوئی اس بات کو سوچا نہیں ہے۔ اور اہم بات اگین وہی کہ لوگوں تک یہ آگاہی وہ پہنچانے میں ناکام رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ تیل کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم درآمد کر رہے ہیں، لیکن گیس جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود تھی، اور ہم نے پھر اس کو فاسل فیول جو ہے اس کے بارے میں اور باتیں تو ہوئی، لیکن یہ کہ وہ ایک فائنائٹ ریسورس ہے، وہ محدود ہے اور وہ لامحدود نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے نا، تو اس کو اب پھر گورنمنٹس نے ڈومیسٹک یوز سے نکال کے پھر انڈسٹری کو دے دیا ہے، پھر انہوں نے اس کو اس سے الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنے کے لیے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ اسٹڈی میں سے نکل کے ایز این انڈائریکٹ سارٹ آف میسج اس میں سے سامنے آ رہی ہیں، اور بظاہر ایک سادہ جو مسئلہ لگ رہا ہے کہ گیس کی کمی کا کیا غریب طبقات پر اثر ہے، وہ بڑے جو ہمارے مسائل ہیں آئی تھنک، اور جو پیچیدہ مسائل ہیں ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کہ گیس کا جو استعمال ہے وہ ہمیں نظر آیا کہ وہ کیسے لوگ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، بٹ ان فیکٹ وہ کیسے ہمارے ماحول کو خراب کر رہا ہے۔ تو صرف گیس کا نہ ہونا ان کی صحت کی خرابی کا باعث نہیں ہے، گیس کا جو استعمال ہے، جو کنزمپشن، جو طبقاتی ایک سارا وہ ہے جس میں جو طبقاتی تقسیم ہے، جو کنزیومنگ کلاسز جو ہیں وہ کیسے اس کو استعمال کر رہی ہیں، اور وہ ماحول کے ساتھ کیا کر رہی ہیں، اور وہ کیا ہوا ہے جو ہم انہیل کر رہے ہیں، اور وہ اس کا ہماری صحت پہ کیا اثر ہے، اور اس سارے کے اوپر کوئی ڈبیٹ نہیں ہے۔ تو یہ اسٹڈی مجھے لگتا ہے کہ وہ ساری ان چیزوں کو جو اس سے جوڑ رہی ہے، چیزوں کو نیچے سے اوپر تک لے کے جا رہی ہے۔ تو میں اس کو اس طرح سے دیکھ رہی ہوں کیونکہ یہ سارے ہمارے لیے ایک انسانی حقوق کی تنظیم کے طور پہ یہ سارے ہمارے لیے بہت اہم موضوعات ہیں، کنسرنز ہیں ہمارے، جن کے اوپر بہت زیادہ بات ابھی تک بھی نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اسٹڈی جو ہے یہ اپنی سفارشات میں بھی، اور سفارشات میں مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید آئی ڈونٹ نو اف دس از دا فائنل تھنگ فرام یور سائڈ زینیا اینڈ نجم اینڈ آل، میرا خیال ہے کہ ہم آج کی ڈسکشن کے بعد آئی تھنک یو شوڈ مے بی اس کو آپ تھوڑا سا کچھ ایڈ کر سکیں اس کے اندر۔ تو I would just stop here, and I would really like to request Zinia to just open the forum for further discussion. Thank you. بہت شکریہ فرا آپ کے ریمارکس کا، آئی تھنک ٹوٹلی اگری، جو آپ نے رینج آف کامنٹ شیئر کیے۔ آئی تھنک جو آپ کی آخری بات تھی کہ اس کو ایک مزید اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی ان ٹرمز آف آج کی جو آبزرویشنز ہیں اور آج کی جو ڈسکشن ہے، اور یہ جو سفارشات والا ہمارا سیکشن ہے اس میں ہم بالکل اوپن ہیں، کیونکہ یہ ہماری اسٹڈی بیسکلی سافٹ کاپی میں دستیاب ہے، تو اس پہ ہم مزید کام کر سکتے ہیں۔ سو جسٹ رسپونڈنگ ٹو یور لاسٹ پوائنٹ، ہم بالکل آج کی سفارشات کو اس میں ایڈ کریں گے۔ اور ویل نوٹڈ جو آپ نے بات کہی، آئی تھنک ہمارا بھی یہ خیال ہے کہ گیس کو ایک پولیٹیکل ریسورس کے طور پر استعمال کیا گیا ہے پاکستان میں، اور اب جو اس کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے جو اس وقت ہم جس پوائنٹ پہ کھڑے ہیں، ہمارا ریپیٹڈلی یہی سمجھنا ہے کہ اس کے نیگیٹو اثرات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک جسٹ انرجی ٹرانزیشن پلان بنایا جائے، اور اس کو ہیومن رائٹس اینگل سے دیکھا جائے اس ایشو کو، اور اس پلان کو ہیومن رائٹس اینگل سے اس کو ڈیولپ کیا جائے۔ اسی لیے ہم آپ کے پاس آج آئے تھے کہ ہم اس کے ہیومن رائٹس ایلیمنٹ کو ہم اس کو اجاگر کر سکیں۔ سو اگین بہت شکریہ، اور ہم فلور کو اوپن کرتے ہیں، اور میں شجا سے درخواست کروں گی کہ وہ
इस सेक्शन को मॉडरेट करें। थैंक यू। थैंक यू जीनिया। ये मैंने की थी चैट में कि जिसको बात करनी है, सवाल करना है, वो अपना हैंड रेज कर दे। तो सफदर चौधरी साहब ने किया हुआ है, और कुछ ने कहा था कि हैंड रेज कैसे किया जाता है। अब आप माउस को ना रिएक्ट पे जाके, जहाँ पे हार्ट की तरह बना हुआ है, उसको क्लिक करेंगी तो उसमें नीचे लगा हुआ है रेज हैंड, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है जी चौधरी साहब, आप माइक खोल दें। जी थैंक यू वेरी मच। बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई है, बड़े ज़बरदस्त पॉइंट्स जो हैं वो हमारे लिए भी नए थे, क्योंकि हम मुआशरे का हिस्सा हैं, लेकिन फिर भी जो स्टडी है उससे बड़ी चीज़ें खुल के सामने आई हैं। थैंक यू वेरी मच। 2 सवाल हैं मेरे, उसका कोई भी जवाब आप में से दे सकता है। पहला सवाल ये है, क्या हमारे मुल्क में इतने वसाइल, गैस के इतने वसाइल मौजूद हैं कि पूरे मुल्क में तमाम लोगों को यकसा मैसर आ सके? सेकेंडली, क्या हुकूमतें, जो भी हुकूमत आती है, क्या वो जानबूझकर ये गैस या पावर सेक्टर में बिजली, दोनों चीज़ें अवाम को इक्वली या टाइमली मुहैया नहीं करती, ताकि जो अवाम है वो अपने ही मसाइल में उलझे रहें और जो हुकूमतें हैं उनके कट्टे चट्टे पर बात ना कर सके? थैंक यू। जी, इस पे कौन बात कर जवाब देना चाहेंगे? या दो नजम तीन साहब। हम मैं मुख्तर ले से लूं। जवाब दे सकते हाँ हैं ठीक है। कि देखिए, हाँ हमें अपने जायजे में देखना पड़ेगा कि हमारी हुकूमत का इंटरेस्ट कहाँ है। तो हमारे पास अगर ये सवाल है कि भाई क्या सबको मैसर होगी कि नहीं, तो हमारी है, अगर हम अपने आप को जमहूरी मुल्क कहते हैं तो लाजमी होगा कि हर एक से गुफ्तगू तो हो। जो सबसे गरीब है, हेल्थ में हम लोग कहते हैं जो सबसे गरीब है उसके तो गुफ्तगू करो। एक अमेरिकन मुफक्किर था, उसने कहा कि आप पॉलिसी भी बनाते हैं तो आप देखिए उसका फायदा जो सबसे मार्जिनलाइज्ड है, सबसे एक्सक्लूडेड है, उसको होगा कि नहीं। तो हमें तो अपने पॉलिसी मेकर्स पे बिल्कुल भरोसा नहीं, मगर हम पाउलो फ्रेरे को फॉलो करते हैं। वो कहता है डायलॉग लाजमी है जमहूरी मुल्क में। तो यहाँ पे अगर गैस का इशू है, कोई भी इशू हो, गुर्बत का इशू हो, जिसका भी इशू हो, अगर हम सोशल जस्टिस को सामने रखते हैं तो जो रिकमेंडेशन था ना स्टडी का कि डेमोक्रेटाइज करो, उसको डिसेंट्रलाइज करो, तो लोगों की आवाज तो उठे, वो बात तो कर सके। अगर आपके पास कम है तो सिर्फ अमीर के पास क्यों चीज रहे, वो भी बंटवारा करे, उसमें से भी कम करो। तो इसमें हम लोग कहते हैं दिस इज एन इशू ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन बराबरी से हो रहा है, या हम अपने तबकाती निजाम को सामने रख के फिर गरीब से कहते हैं ओह वेरी सॉरी तुम्हारे लिए तो कुछ बचा नहीं। तो हमें स्ट्रेटेजी अपनी बनानी होगी जहां पे हम इक्वालिटी को मद्देनजर रख के डायलॉग एज अ स्ट्रेटेजी फॉर चेंज को सामने रखें। ठीक है, थैंक यू। मेरे ख्याल में आपके दोनों सवाल कवर हो गए सफदर साहब। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल ज़बरदस्त आंसर थैंक यू, मुझे मिल गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो आप चैट को भी देखिएगा। जी जी। किसी को सवाल करना हो तो, वरना फिर लुबना का एक मैसेज था कि द इम्पैक्ट ऑफ ऑन अपर इनकम ग्रुप्स इज आल्सो क्वाइट हाई। स्टमक issues and lower caffeine consumption is also a big deal as people are tired. Impact on work. तो नजम साहब, ये आप। जी बिल्कुल, ये कोई ऐसा तो जाहिर है कोई डाइसेक्शन के ज़रिए तो अलग, हम इसी कम्युनिटी का, इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, और ऐसे चैलेंजिंग चीज़ें हैं, सब पे इम्पेक्ट करती हैं। एक जहाँ पे रिसोर्सेज की कदरे दस्तयाबी है, वहाँ पे डेस्पिरेशन या डेप्रिवेशन शायद उतनी इंटेंस या एब्सोल्यूट नहीं होती। So, not to take anything away from the suffering of middle income or upper income groups at all. ज़ाहिर है ये बहुत मुश्किल है, सबके लिए मुश्किल है। 4 महीने आप अपनी ज़िंदगी को एक और तरह से, अब वो क्राइसिस मोड में चले जाएं, कैसे करें? तो उसको बिल्कुल भी बिलिटल नहीं कर रहे। सिर्फ ये है कि जहाँ पे बिल्कुल लोग पावर्टी लाइन के नज़दीक हैं, कभी ऊपर हैं कभी नीचे हैं, वहाँ पे शायद ये मसला
سروائیول کا یا فیوچر کا یا جو ایکویلٹی اینڈ ڈگنیٹی اینڈ رائٹس کا ہے وہ بہت سٹارکلی ذرا آ جاتا ہے. بالکل یہ اپر انکم گروپ کے لیے بھی مسئلہ ہے اور ان کو سیریسلی افیکٹ کرتا ہے. جی اسرار صاحب آپ اپنا مائک کھولیں. جی میں بولنا چاہ رہا ہوں. آپ السلام ویٹ علیکم. آپ ویٹ کریں جی طارق صاحب, میں آپ کو پہلے اسرار صاحب نے. جی بہت شکریہ. چونکہ میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے اور اسٹڈی میں چونکہ گلگت بلتستان شامل نہیں ہے, لیکن سیوک فیسلٹیز کے حوالے سے اور خاص طور سے گیس کے حوالے سے یہ جو اسٹڈی کی گئی ہے یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. اور ساتھ میں یہ کہ میرا خیال ہے کہ تمام سیوک فیسلٹیز کا ذکر ہونا چاہیے اور اس کا ہماری زندگیوں کے اوپر اور کمیونٹیز کی جو کمیونٹی ہیلتھ کی بات کی گئی اس کے اوپر کس طرح کا اثر ہوتا ہے, اس پہ بات ہونی چاہیے. میں گلگت بلتستان کی اگر بات کر لوں تو یہاں نہ تو گیس ہے نہ تو بجلی ہے, اور یہاں کے لوگ زیادہ تر وہ ایل پی جی استعمال کرتے ہیں جو کہ ایکسپینسو بھی ہے اور ڈینجرس بھی ہے. سالانہ سینکڑوں یہاں اموات ہوتی ہیں گیس جلانے کی وجہ سے. کئی لوگ ابھی بھی مختلف ڈسیبلٹیز کا شکار ہو گئے. کمروں میں جب گیس پھیل جاتی ہے تو اس کے بعد ان کے دماغ پہ اثر ہوتا ہے, وہ پیرالائز ہوتے ہیں. اور جو لکڑی ہے یہاں پہ جنگلات تو ہمارے کاٹ کے ختم کیے گئے, جو بچی کچی لکڑی ہے وہ بھی بہت مہنگی ہے, ایکسپینسو ہے, عام آدمی کی پہنچ سے بہت زیادہ دور ہے. تو اور پھر دوسری طرف یہ کہ گلگت بلتستان جیسے ایریاز جہاں -15, 20 اور -25 تک ٹمپریچر جاتا ہے, تو یہاں زندگی گزارنا ہی مشکل ہوتا ہے ہیٹنگ کے بغیر, انرجی کے بغیر. تو ہم گیس, بجلی, ان تمام چیزوں سے محروم ہیں. اور پچھلے سال ایک سال میں جتنے پروٹیسٹ ہو گئے وہ سارے سیوک فیسلٹیز کے لیے لوگوں نے پروٹیسٹ کیے. آٹے کی کمی کی وجہ سے, گیس کی کمی, گیس مہنگی ہو گئی اس کی وجہ سے, بجلی یہاں پہ اس وقت میں گلگت شہر میں بیٹھا ہوں, اندھیرے میں ہوں, 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, صرف 2 گھنٹے کے لیے بجلی ملتی ہے. جبکہ آپ دیکھیں بہت سارے ریسرچ اداروں نے یہ بتایا کہ سب سے زیادہ پوٹینشیل ہے گلگت بلتستان میں, 1 لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا پوٹینشیل موجود ہے. ہائیڈرو الیکٹرکسٹی ایک کلین انرجی سمجھی جاتی ہے, اس کے اوپر آج تک کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی گئی. نتیجہ یہ ہے کہ آج نہ تو ہمارے پاس بجلی ہے نہ گیس ہے. میرا خیال ہے کہ ہم سیوک فیسلٹیز کو ہیومن رائٹس سے ریلیٹ کر کے اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ مزید اس طرح کے اسٹڈیز اور پبلک کے بیچ میں یہ اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے. میری گزارش ہے. جی شکریہ. پہلے میرے خیال میں طارق صاحب آپ کر دیں, آپ نے بات کرنا چاہتے, پھر آپ کے پاس آتا ہوں سفینہ اور زاہد. مائک کھول دیں. مائک بند ہے طارق صاحب. جی السلام علیکم. جی جی آپ سن رہے ہیں؟ جی شکریہ بند ہے. آپ کا مجھے انوائٹ کرنے کا. میں فوکس کروں گا جو کی ایشوز ہیں اور اس کو ہم ریکمنڈیشن میں کس طرح انکارپوریٹ کر سکتے ہیں ایز اے کانسٹیٹیوشنل ہیومن رائٹس لوئر. میں یہ کیونکہ میرا انالیسس یہ ہے کہ ہم نے لاسٹ ایئر SSGC کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں ایک کیس فائل کیا میں نے خود, اور پبلک ایٹ لارج کے لیے اور اس کے لیے. اس میں ہم نے SSGC ٹری سدرن گیس کمپنی لمیٹڈ کو ایز اے ماڈل اسٹڈی کیا اور اس کے پروس اینڈ کونس کامن مین کی لائف کو بھی اسٹڈی کیا, اوکے ایک طرح سے پبلک انٹرسٹ میٹر تھا. اور اس میں ہم نے جو چیزیں ڈسکور کی ہیں وہ کافی انٹرسٹڈ ہیں. اور ایک کامن کنزیومر, دیر آر 3.5 ملین ایکسپورٹس کنزیومرز ہیں SSGCL کے, جو سندھ اور بلوچستان کو کیٹر کرتی ہے SSGCL, اور SNGPL جو اپر پنجاب اور KPK کو کیٹر کرتی ہے. تو جو انٹرسٹنگ چیز ہم نے ڈسکور کی ہے کہ اگر یہاں ہمارے جو میجورٹی کنزیومرز ہیں, جو ڈومیسٹک کنزیومرز کہلاتے ہیں, اور کمرشل کنزیومرز ہیں اور انڈسٹریل کنزیومرز ہیں, جو ڈومیسٹک کنزیومرز ہیں کیونکہ ہم اس سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں, تو ان ہر ڈومیسٹک کنزیومر کو یہ 99% لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ دے ہیو سائنڈ اے گیس سپلائی کانٹریکٹ ود SSGCL. اچھا اب اگر آپ اس گیس سپلائی کانٹریکٹ کو آپ دیکھیں تو 23 پوائنٹس میں سے صرف 1 پوائنٹ بھی ایسا نہیں ہے جو کنزیومر کے فیور میں ہو اور سپلائی آف گیس کو ایز اے رائٹ تسلیم کیا گیا ہو. یہ حیران کن بات ہے. تو اور مزے کی بات یہ ہے کہ کمپنی نے آربیٹرلی پیرا 5 میں اپنے کانٹریکٹ کے لکھا ہے کہ کمپنی از رائٹ ٹو
reduce or interrupt gas supplies. आप उसके अंदर ये categorically कहते हैं as the production from the wells and the convenience of the subject to accidents, interruption and failure of the lines, equipment, malfunctioning, breaking, freezing, closing, which cannot be foreseen, prevented, foreseeable, careful as the supply of gas transaction facilities are limited. The companies, ये point note करने का, the companies does not contract, undertake to furnish the consumer a full and uninterrupted gas of supply of gas, but only to furnish such supply for such length of time as reasonably can, and it is expressly agreed to by the consumer that the company shall not be liable for any loss, injury, or they may result directly or indirectly from the shortage or interruption of the supply of gas or discontinuance thereof. तो इससे ये पता चलता है कि बेसिक जो फॉल्ट है गैस सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट में है, ये आर्बिट्री कॉन्ट्रैक्ट है जो वन साइडेड और मेजॉरिटी ऑफ द कंज्यूमर्स को ही पता ही नहीं. सेकंड चीज जो हमने डिटेक्ट की है वो टैरिफ तारिक रिजीम साहब, है. सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ. ये आप जो है ना, अगर ये शेयर कर दें हमें चैट जी में. जी जी मैं बिल्कुल करूंगा. सेकंड चीज जो है वो टैरिफ जी सॉरी, जो सेकंड चीज ब्रीफली अगर सिर्फ रिकमेंडेशन बता दें जो आपने. जी मैं ब्रीफली रिकमेंडेशन ये है कि गैस सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स का, उसके अंदर कंज्यूमर का सप्लाई ऑफ गैस को राइट को तस्लीम किया जाना चाहिए, जो अभी तक एब्सेंट है. और ये बहुत मेन चीज है कि कंज्यूमर के जो सप्लाई ऑफ राइट है, ये यूएन की, अगर हम कन्वेंशंस की भी बात करें, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सिविल और पॉलिटिकल राइट्स और यूएनडीएचआर के आर्टिकल 3, 7, 25 और 6 के तहत भी एक फंडामेंटल राइट है, और आर्टिकल 9 पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ के तहत इसको पढ़ा जाएगा. तो ये फंडामेंटल राइट है और सुप्रीम कोर्ट इस पे ऑलरेडी जो है CP9 ऑफ 2010 में डिक्लेयर कर चुकी है. जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी को फंडामेंटल राइट तस्लीम किया गया, उसी तरह SSGCL. अब इसी तरह अगर यहाँ बात हो रही है कि गैस की सप्लाई की, जी ये लोड शेडिंग की, तो दूसरे साथियों को भी थोड़ा सा मौका जी जी दूसरी अहम चीज सवाल को. जी बिल्कुल, हमारे पास टाइम नहीं है. जी आप सफीना मुख्तसरन अगर प्लीज आप अपना माइक खोल दें. जी थैंक यू सो मच नॉलेज फोरम का. और मैं ये समझती हूँ कि ये जो मालूमात है, जो स्टडी मैडम है, एक चीज अगर आप मुझे कहने देते हैं, गैस सप्लाई मैनेजमेंट पॉलिसी है पाकिस्तान सर में आप ये जो अक्सर शेयर लोगों कर को दें, नहीं पता है. शेयर कर दें. नहीं, मैं सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ, इसमें डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को प्रायोरिटी जो के साथ कंज्यूमर कमर्शियल कस्टमर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा गया है. सिर्फ डोमेस्टिक कंज्यूमर को हमारी रिकमेंडेशन ये है कि फर्स्ट प्रायोरिटी किया जाए, कमर्शियल कंज्यूमर को डोमेस्टिक के साथ फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं किया जाए, और उनका फंडामेंटल राइट डोमेस्टिक को पहले दिया जाए. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. जी सॉरी जी सफीना. मैं इसमें शुक्रिया अदा करना चाह रही थी फोरम का भी, और जो स्टडी है वो हमारे लिए बहुत मालूमाती है, क्योंकि मेरा ताल्लुक NGO सेक्टर से भी है और कम्युनिटी से डायरेक्ट हम ताल्लुक रखते हैं. तो इसमें जो इमरजेंसी का वाकयात हो रहे हैं अभी गैस की कमी की वजह से, चाहे वो LPG की हो, सिलेंडर फटने की हो, या फिर दूसरा ये कि जो गैस कंप्रेसर आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस को खींचने वाली जो चीजें होती हैं, वो हर दूसरे तीसरे घरों में फट जाती हैं, और उसकी वजह से खवातीन में जो हादसात हैं जलने के, वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं. तो मैं समझती हूँ कि ये अवेयरनेस के हवाले से इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए, और ये एक बहुत मुश्किल तरीन लम्हा होता है, क्योंकि खवातीन के पास ना तो उतने पैसे होते हैं घर वालों के, क्योंकि गरीब लोग होते हैं, तो ये एक डबल बर्डन उनके पास हो जाता है, और घर जितने भी घर के अफराद हैं वो परेशानी के आलम में ही रहते हैं. तो गैस ना होने की वजह से इमरजेंसी भी बढ़ रही है. ठीक है, थैंक यू. जाहिद आप मुख्तसरन अगर प्लीज बात कर लें, माइक खोल दें जाहिद. जाहिद फारूक साहब. जाहिद फारूक. जी जी. मैं ये कहना चाहूँगा कि गैस की शॉर्टेज नो डाउट के सबको मुतासर कर रही है, और ख़ासकर कम आमदनी वाले तबके को तो बहुत ज़्यादा मुतासर किया है पिछले 2 सालों से. और अभी पिछले 1 हफ्ता पहले एक त्यौहार गुजरा है क्रिसमस का, मजदूरों की आबादियों में बहुत से मसाइल थे, और इसमें भी गैस तवातर से नहीं मिली. रोज़ तो उसकी शॉर्टेज होती है,
اور کئی سماجی مسائل پیدا ہوئے ہیں اس گیس کی شارٹیج کی وجہ سے. میں مختصر میں بتاؤں کہ ایک ہمارے ریلیٹیو ہمارے گھر آئے اور کسی اور کے گھر جانے کا سوچا تو وہ کہہ رہے تھے کہ چھوڑو یار، وہاں نہ بجلی ہے نہ گیس ہے، وہاں جانے کا کیا فائدہ ہوگا. تو یہ لوگوں کا رویہ جو ہے یہ ہوا ہے ان دنوں میں. تو ہمیں سب کو مل کے اس کو عوامی مہم کے طور پہ لینا چاہیے. سب کے پاس یہ سلنڈر افورڈ کرنے کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے ایک علیحدہ سے سیٹ اپ لگا سکے. سلنڈر کے ساتھ چولہا ہے اور پھر وہ اپنے بچوں کو یا خود سے وہ ناشتے کا، کھانے کا انتظام کر سکیں. اور کئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، گھروں میں ٹینشن پیدا ہو رہی ہے. شکریہ جی. اچھا، میرے خیال میں اکشا یا تو نہیں ہے، ہینڈ ریز کیا ہوا تھا. نہیں سر، میں ہوں، مجھے آواز ہی جی نہیں آ رہی تھی، میں بلکہ ویٹنگ میں تھی. السلام جی علیکم. آپ بولیں پلیز، مختصر پلیز. ہاں نہیں مختصر تھوڑی سی شیئرنگ کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ سروے کا 2 سال پہلے شاید ہم بھی اس کا پارٹ تھے اور ملتان سے سروے ہم لوگوں نے کر کے دیا تھا. چیزیں یہ اس طرح سے ہیں کہ ابھی تھوڑا سا چیزیں ڈفرینٹ ہو گئی ہیں پنجاب لیول پہ. ایک تو گیس کے ریٹ 100% بڑھے. دوسرا، اگر گیس بجلی کا بل نہیں بھرتے، پاور ہم غریب طبقے کو دیکھتے ہیں نہیں بھرتے، تو ایک تو آ کے ان کا گیس کا کاٹ جاتے ہیں میٹر، یا پھر پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ والے جو ایشوز یہاں پر ہو رہے ہیں نا، یہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. یہ تھوڑی سی شیئرنگ کرنی تھی. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو. اچھا اب یہ ہے کہ میں اوور ٹو زینیا، اس کو آپ کلوز کر دیں یا فرح، جو بھی آپ دونوں میں سے. نہیں بس میں تو if Najam has some concluding comments to make, so he can. Otherwise, I would just like to thank everyone and we can just bring this webinar to close. Najam, do you want to add anything? لاسٹ جی کمنٹ. میں یہ صرف میں دیکھ رہا تھا کوسچنز بڑے بہت ریلیونٹ تھے. ہمارے پرانے ساتھی اسرار شاید اب جا چکے ہیں، لیکن جو انہوں نے بات کی وہ آپ کے جو فرح نے اسٹرکچرل ایشوز کا اور جو کوثر صاحبہ نے ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کی بات کی کہ بے شک چیزیں کم ہوں لیکن پتہ لگ رہا ہو کہ سب کو ان کے حصے کے مطابق مل رہی ہیں، تو پھر دکھ اور گریونس کم ہوتی ہے. تو انفارچونیٹلی ڈسٹریبیوٹیو جسٹس جو ہے اس کے اوپر تو ہم کوئی خاص پرائڈ نہیں لے سکتے ہیں، لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو اس طرح کے ایکسیس ٹو سیوک نیڈز ہے ان کے اوپر فوکس جو ہے وہ مسلسل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ریز کرنے کے ایشوز ہیں. ہم ٹی وی میں اخبار میں دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جو پاکستان کے اصل ایشوز ہیں وہ تو خبروں میں آ ہی نہیں رہے، جو 9 بجے کی 6 بجے کی یا جو بھی جس طرح خبریں یا میڈیا کے اندر. تو یہ وہاں پہ جو سروائیول ہے، سروائیول سے مراد صرف زندگی اور موت نہیں ہے، لیکن ایوری ڈے ایگزسٹنس جو ہے اس کے اندر یہ جو اتنے زیادہ ایشوز آؤٹ آف کانشیسنس ہیں لوگوں کے ایکسپیرئنسز، ان کو کرنے کے لیے کمیونٹیز میں سول سوسائٹی کو کام کرنا پڑے گا زیادہ، تاکہ یاد کرا سکیں حکومتوں کو. حکومتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ تھوڑی سی زیادہ ان کو آپ نیم اور شیم کچھ کو کر سکتے ہو، کچھ بالکل ڈھیٹ ہوتی ہیں. تو ویو ہیڈ آر شیئر آف ویری کیئرلیس گورنمنٹس. تو ہمارا کام کرنے کے لیے وی ریئلی ہیو اے ورک کٹ آؤٹ. سو میں اسرار کی بات سے مجھے اور بھی دوبارہ ذہن میں آتی ہے بات. دیٹس آل آئی وانٹیڈ ٹو سے. ونڈرفل تھاٹس، اور بہت اچھا ہے. ہماری اسٹڈی جو ہے وہ ابھی سافٹ ہی ہے، فائنل بھی نہیں ہے. سو وہ انرچ ہوگی جو اس میں یوزفل باتیں ہمیں آج ڈسکشن میں ملی.
That's all I ठीक है wanted to say. Thanking you, जी फरहाद बस आप SRCP, or all. अगेन लास्ट वर्ड्स जी सॉरी शुजा, आप किससे कह रहे हैं? नहीं मैं आपसे ही कह रहा था, मैंने आप लास्ट वर्ड्स पहले तो बोल चुकी थी मगर आप बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सब लोगों का जी जो आज हमारे साथ थे, और स्टडी जो है वो उसका लिंक बार बार शेयर किया है चैट में, प्लीज़ उसको देखें। और ये वेबिनार जो है ये भी अवेलेबल है यूट्यूब पे इनके नॉलेज फोरम के, तो प्लीज़ इसको शेयर करें। और थैंक्स अगेन, थैंक यू सो मच, थैंक्स शुजा, थैंक्स नजम फॉर ओके डूइंग थैंक यू इट। खुदा हाफिज शुक्रिया थैंक्स अ लॉट टू द ऑर्गेनाइजर्स, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा वेबिनार किया, या काम थैंक्स फॉर चलता योर, रहना चाहिए। बिल्कुल थैंक यू। बहुत Agreed. शुक्रिया, ओके बहुत खुदा खुदा शुक्रिया हाफिज। आपका। हाफिज खुदा हाफिज जी। खुदा हाफिज।